बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक इसाक सत्ती। क्या बात है जी आपकी, कैसी हैं सदफ अब्दुल मैं जब्बार? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सुबह का आगाज़ बड़े अच्छे तरीके से हुआ है। कल तो मैं काफ़ी डिप्रेस था और आपको पता है कि मैं मैच पे निगाहें गाड़ कर बैठा था, लेकिन आज ये हुआ कि आज पाकिस्तानी टीम बैटिंग में तो उस तरह से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई कि आई वाज थिंकिंग कि कम से कम वो जो लीड थी उनकी, यानी कि जो उन्होंने ज़्यादा रन स्कोर किए थे 318 तक पाकिस्तान पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि ऐसा हो ना सका और हमारे बल्लेबाज 264 पर उनकी बिसात निबट गई। लेकिन जो बॉलर्स थे उन्होंने प्रोवाइड किया बड़ा अच्छा आगाज़, यानी कि 16 के मजमूई स्कोर पर ऑस्ट्रेलिया के 4 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। माशाअल्लाह, ये तो आज तारीख रकम हो गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ हाँ। कि इस वक्त जो है वो मिचेल मार्श और साथ ही साथ स्टीवन स्मिथ जो है वो क्रीज पर मौजूद है। और एक और चीज़ जिसका मैं तस्करा करना चाहूँगा कि हमारी जो फील्डिंग है उसका मयार, बॉलर्स इतनी मुश्किल से आपको अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके देखते हैं और आज भी जो है वो फर्स्ट स्लिप पर कैच छोड़ा गया है। आप अंदाजा लगाएं अशफाक की कितनी गहरी नजरें हैं इस मैच पर, और वो एक एक बॉल और एक एक कैच पे उन्होंने नजर रखी हुई है। लेट्स हो, देखते हैं क्या होता है। अभी तो क्या, क्योंकि इट्स गोइंग टू बी अ लो स्कोरिंग गेम, तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगी। पाकिस्तान की जानिब से कुछ लग रहा है जी, कोशिश की जा रही है, लेकिन फील्डिंग भाई ये क्या मसला है, कैचेस विन द मैचेस। बिल्कुल, और ये कैचेस अच्छा जब कोई कहते हैं ना, देखें जी ये हमारी टीम का एक खास बात है, उसके अंदर ये है, वो ऐसे ही है, इसको नॉर्मलाइज कर दिया हमने और उसको एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, आप उनको क्रिटिसाइज करेंगे, आपने भाई और टीमें देखें कहाँ पहुंच गई, हमने भी उनकी तरह आगे बढ़ना they set है। standards with their fielding, तो you are supposed to do that। और अगर कोई बंदा फर्स्ट स्लिप में सही फील्ड नहीं कर पा रहा, विदाउट नेमिंग एनीवन, यू नो हु इट इज, तो आप उसको रिप्लेस करके किसी दूसरे को खड़ा कर दें। ये सब बातें तो होती रहेंगी। आपको अंदाजा है सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए, 4 दिन बाकी रह गए हैं नया साल शुरू होने Oh my goodness। और इस साल को हम खुदा हाफिज कहेंगे, अपनी यादें भी ताज़ा करेंगे और बहुत कुछ बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले शामिल करेंगे टॉप स्टोरीज। गढ़े खुदा बख्श में पावर शो से पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम का आगाज। बिलावल भुट्टो ने मंशूर पेश कर दिया, 300 यूनिट तक बिजली और सेहत की सहूलियात मुफ्त देने का ऐलान। जियाले चेयरमैन ने खुद को वजीर आजम का उम्मीदवार भी डिक्लेयर कर दिया। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, बलूचिस्तान समेत शिमाली इलाकों में मजीद ठंड की पेश गोई। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में शदीद धुंध के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासर, सफ़र दुश्वार, हादसात में इजाफा। गैर कानूनी तरीके से बैरूनी मुल्क जाने वाले हो जाएं होशियार। FIA ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग रोकने के लिए हॉटलाइन मुतारिफ करवा दी। शहरी इंसानी स्मगलर से मुताल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। सिनेमा घर तफरीह का मरकज़, सकाफतों के मुहाफ़िज़, आज दुनिया सिनेमा डे मना रही है। पाकिस्तान में सिनेमा इंडस्ट्री ज़बूहाली का शिकार, तादाद 1000 से कम होकर सिर्फ 150 रह गई। तो सर्दी ही सर्दी है, पूरे मुल्क में सर्दी छाई हुई है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। जैसे जैसे हम दिसंबर से निकल के जनवरी की तरफ जा रहे हैं तो जाहिर है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और साथ ही धुंध भी है। और लाहौर और पंजाब की बात करें तो वहाँ पे फॉग का भी और दिसंबर जिसके लिए का भी राज है, गाने गाए जाते थे कि भीगा भीगा सा ये दिसंबर है, भीगी भीगी सी तन्हाई है। अब वो भीगा भीगा सा दिसंबर अब नहीं रहा, अब वो बरसात की पेशगोई की भी नहीं जा रही और साथ ही साथ ये भी हो रहा है कि मसनूई तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि वो बरसात हो। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग एंड द क्लाइमेट चेंज, उसके इम्पैक्ट किस तरीके से हमारे पड़ रहा है कि अब सूरत हाल तब्दील होती जा रही है। और इसी जो ड्राई वेदर की वजह से स्मॉग, फॉग, अच्छा, ये अब धुंध, मुझे लगता है गाने जो है ना अब अपडेटेड हो जाने चाहिए। भीगा भीगा था दिसंबर, अब नहीं रहा, तो उस लिहाज से गाने होने चाहिए। अब आपके जो फाइनेंशियल मसले इतने हो गए हैं तो अब जो शायर हैं, नए दौर के जो शायर हैं, उन्हें थोड़ा सा ना इन चीज़ों पे भी बात करनी चाहिए। आपके बिल्स हो गए, बिजली का बिल्स हो गए, इनको भी इनकॉर्पोरेट करना चाहिए शायरी में। मोबाइल दिलाएगा कौन दिसंबर में तुम्हें, मेरा बिल, बिजली का बिल जेब कभी देखोगे तो याद आऊंगा। ऐसी शायरी कुछ होनी चाहिए जो जिससे आप रिलेट, हकीकत से करीब तर होनी चाहिए। खैर, कुछ इलाकों में धुंध का राज है और महकमा मौसमियात ने ये बता दिया है कि बलोचिस्तान हो गए, शुमाली इलाका जात हो गए, वहाँ पे शदीद सर्दी रहेगी। और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात में धुंध छाई रहेगी। और कराची की क्या बात करें, यहाँ की सर्दी तो बस सर्दी, यहाँ तो बस है कुछ खुनकी है, लेकिन पंखा भी है साथ साथ। ठीक है, अच्छा लाहौर का ज़रा तस्करा कर लेते हैं। तो लाहौर और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में हैं, हद निगाह कम हो चुकी है,
موٹر ویز مختلف مقامات پر بند کر دی گئی ہیں۔ اچھا تھوڑا سا بتا بھی دیتے ہیں کہ پولیس کے مطابق لاہور میں رنگ روڈ، ایئرپورٹ، کینال روڈ، صحافی کالونی اور دیگر علاقوں میں دھند چھائی ہے۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے سنبڑیال تک بند کر دی گئی ہے، اور ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق سفر کرنے والے معلومات اور مدد کے لیے ہیلپ لائن 130 پر رابطہ کریں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو بتایا گیا ہے کہ گاڑیوں پر فوگ لائٹس استعمال کریں، اور غیر ضروری سفر سے انہوں نے پابندی کا ہے کہ اجتناب کریں۔ کیا بچوں کی ضرورت ہے؟ چھٹیاں ہیں، سکول جو ہے بند ہے، اب یہ والا جو ویک آ رہا ہے اس میں بھی لوگ تھوڑے فیسٹیوٹی کے موڈ میں آ جاتے ہیں کیونکہ نیو ایئر شروع ہونے والا ہے، تو کیسے آپ لوگوں کو کہہ سکتے ہیں جی گاڑی کا استعمال کم کریں، باہر غیر ضروری نہ نکلیں، اور کریں کیا اس موسم میں لوگ؟ الماس ہمارے نمائندے لاہور سے ہمیں جوائن کر، الماس خان، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جی ملتان سے بھی ہمارے نمائندے مرزا احمد علی، تو دونوں کی طرف چلیں گے اور بات کرتے ہیں۔ ذرا پہلے لاہور کی صورتحال جان لیتے ہیں، کیونکہ لاہور میں جس طرح اسموگ نے لوگوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ بھی بڑا الارمنگ ہے، اور اگر ہم ایئر کوالٹی انڈیکس آج کا دیکھیں، آج میں دیکھنا چاہوں گا کہ ہے کیا سلسلہ۔ مین وائل میں بات کرتی ہوں الماس سے۔ الماس گڈ مارننگ، کیا حال ہے آپ کے صبح سویرے؟ السلام علیکم جی ذرا بتائیں ہمیں کتنی سردی بڑھ گئی ہے اور کیا حالات ہیں، جو کچھ سٹیپ لیے گئے اسموگ سے نمٹنے کے لیے، اس کے بعد کچھ حالات بہتر ہوئے ہیں، ذرا اپڈیٹ دیں ہمیں اوور آل۔ یقیناً بہتر ہے، لیکن اس کے بعد فوگ نے ایسا کمال کر دیا ہے کہ کل 12 بجے تک ہمیں لاہور میں شدید ڈینس فوگ تھی، اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے سورج نکلا اور پھر 4 بجے کے بعد ایسی دھند گری جیسے ابھی آپ دسمبر، بارش والا اب موسم نہیں ہے، اب تو دسمبر میں دھند شروع ہو جاتی ہے۔ اب اس وقت بھی ہم نے یہ دیکھا کہ محکمہ موسمیات نے جب ہم نے ان سے کانٹیکٹ کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مطلب کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ دھند نہ ہو۔ لاہور میں اس وقت ویزیبلٹی تقریباً کوئی 30 سے 40 میٹر تک ویزیبلٹی ہے، یعنی یہ ایئرپورٹ کے مطابق یہ بالکل زیرو ویزیبلٹی ہوتی ہے، 50 سے کم ہو تو وہ آپریشن ہوتا ہے وہ سسپینڈ ہو جاتا ہے، جیسے کہ گزشتہ رات سے ہی سسپینڈ ہے۔ اچھا الماس بھائی آپ کی آواز تھوڑی سی ہم فکس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تب تک تمام کے تمام بند ہیں۔ ہم مرزا احمد علی سے ذرا بات کریں گے، ملتان کی صورتحال جان لیتے ہیں۔ اچھا مرزا صاحب آپ ذرا یہ بتائیے کہ چونکہ لاہور کا تذکرہ ہو رہا ہے، ملتان ہے تو کچھ فاصلے پر، لیکن دھند وغیرہ کی یہاں پر کیا صورتحال ہے، اور کیا یہ فوگ ہے یا اسموگ ہے کیا یہ؟ جی بالکل، بات کی جائے ملتان اور اس کے نواحی علاقوں کی تو یہاں پر جو ہے اسموک بھی ہے، لیکن رات میں اور صبح میں جو ہے یہاں پر دھند بھی ہوتی ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی ملتان شہر کے جو شہری علاقے ہیں ان میں ویزیبلٹی جو ہے وہ 500 میٹر یعنی 0.5 کلومیٹر ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جو ہے موسم کی بات کی جائے تو آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے 8 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہے، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی امید ہے۔ ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 92% ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ موٹر وے کی بات کی جائے تو موٹر وے جو ہے متعدد مقامات پر ابھی تک بند ہے۔ گزشتہ رات 9:30 بجے بند کی گئی تھی۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ موٹر وے M5 جو ہے وہ رکن پور سے روہی تک بند ہے، زاہد پیر سے اچ شریف تک بند ہے، جبکہ شیر شاہ انٹرچینج ایکسچینج سے اچ شریف تک جو ہے وہ بند ہے۔ اسی طرح موٹر وے M4 کی بات کی جائے تو شیر شاہ سے شام کوٹ تک بند ہے، اور شام کوٹ سے عبدالحکیم تک جو ہے تاحال موٹر وے بند ہے۔ ہر قسم کے ٹریفک کے لیے متبادل راستہ اختیار کرنے کی ہدایات جاری کی جا رہی ہیں۔ ملتان شہر کے دیہی علاقوں میں جو ہے ویزیبلٹی وہ اس سے بھی زیادہ کم ہے۔ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ٹریفک جو ہے یہاں پر سورج تو ابھی نکلا ہے لیکن ٹریفک جو ہے ابھی یہاں کم ہے۔ موٹر وے پولیس کی جانب سے، ہائی وے پولیس کی جانب سے اور سٹی ٹریفک پولیس کی جانب سے جو ہے شہریوں کو ہدایات جاری کی گئی ہے کہ اوور اسپیڈنگ اور اوور ٹیکنگ جو ہے وہ نہ کریں، اور بغیر ضرورت جو ہے شام اور صبح کے اوقات میں گھروں سے باہر نہ نکلیں، اور فوگ لائٹس کا جو ہے وہ استعمال کیا جائے۔ چلیں ایک بار پھر ذرا لاہور کا رخ کرتے ہیں۔ الماس صاحب سے بات ہو رہی تھی، ذرا آپ کی آواز تھوڑی سی ہمیں نہیں پراپر آ پا رہی تھی، ذرا اب بتائیں کہ کیا حالات ہیں اور اب کیا کیا جا رہا ہے، کہ لوگوں سے یہ کہا گیا ہے کہ بھائی غیر ضروری نہ نکلیں، اب چھٹیاں آئیں، کیا کریں لوگ؟ بالکل جی، یہ تو زندگی کے جو معمولات زندگی ہیں یہ بالکل سسپینڈ ہو کے رہ گئے ہیں۔ آپ کو جو میرے پیچھے تھوڑی بہت ٹریفک نظر آ رہی ہے، یہ صرف جو لاہور والے ہیں یہ اپنے دفاتر میں اور اپنے کام کاج پہ نکلے ہوئے ہیں روزگار کی تلاش میں۔ جو تمام رنگ روڈز ہیں پنجاب کی ان کو بند کیا ہوا ہے اسموک کے۔ موٹر ویز مرزا احمد علی نے آپ کو بتا دیا، ایئرپورٹ
ऑपरेशन सस्पेंड है। रेलवेज़ की जितनी भी ट्रेनें हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और पेशावर, वो सारी की सारी मुतासर हो रही हैं, उनकी टाइमिंग आगे पीछे कर दी गई है। ये लाहौर में तकरीबन 12 बजे के बाद हमें मोटरवेज़ वालों ने भी बताया और महकमा मौसमियात वालों ने भी बताया कि कुछ बेहतरी आ सकती है और वो मोटरवेज़ खुल सकती हैं। अब ये सिलसिला हमने जब इनसे रब्ता किया महकमा मौसमियात वालों से, तो उनका ये कहना है कि मज़ीद 4 से 5 दिन ऐसा ही अच्छा। ये मौसम रहेगा, यानी मज़ीद लोगों को धुंध की जो तलखियाँ हैं वो बर्दाश्त अच्छा करनी अलमास, मुझे एक पड़ेगी। चीज़ बताइएगा कि हम नॉर्मली तो ये महकमे वाले हमें बता देते हैं या हेल्थ ऑफिशियल्स की जानिब से आता है कि जी फॉग है या स्मॉग है, लेकिन आम शहरी कुछ डिफरेंशिएट कर सकता है? जब आप बाहर निकलते हैं देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी ये तो धुंध लग रही है, ये स्मॉग का सेटअप है, कोई फ़र्क पता चलता है? अब बिल्कुल आपने ये बिल्कुल सही कहा। आम शहरी को, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे जब मैं सांस लेता हूँ कोई इनहेल होता है तो मुझे ये स्मोक और उसमें वाज़ह फ़र्क नज़र आता है। ये स्मोक नहीं है, एटलीस्ट ये स्मोक नहीं है, ये फ़ॉग ही है। फ़ॉग की जो एक ख़ास एक स्मेल होती है, खुशबू होती है, ये वो वाली है। और हमारी आंखों को भी पता चल जाता है कि ये इस वक्त स्मोक नहीं है, ये फ़ॉग ही है। स्मोक और उसमें यकीनन जब हम कुछ इनहेल करते हैं, चीज़ें सांस लेते हैं, हमें यकीनन पता चल जाता है। वो हवा का जो दबाव है, ये महकमा मौसमियात की जो साइंस है वो कहते हैं हवा का जब दबाव कम होगा तो फॉग बहुत ज़्यादा होगी, और इस वक्त हवा का बड़ा कम दबाव है, जिसके बायस ये मज़ीद 4 से 5 दिन प्रेडिक्शन है कि ऐसा ही मौसम रहेगा, फॉग वाला मौसम रहेगा। और ये हमें आपको शायद कैमरे में दूर तक नजर ना आए। ठीक है अलमास, थैंक यू सो मच। मिर्ज़ा अहमद अली, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अब आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरीके से पंजाब में जी बड़े जी प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं वहाँ पर लोगों के लिए। और इसी तरीके से दुनिया भर की अगर हम बात करें तो दुनिया में ऐसे ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ 6-6 महीने सूरज की रोशनी मैसर नहीं होती जी। नॉर्वे की साइड देख लें आप, नॉर्वेजियन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज हैं जो वहाँ पर भी यही सूरत हाल रहती है। अब ज़रा बात करते हैं उनकी। बताया जा रहा है जी रियासत विक्टोरिया और क्वींसलैंड में तूफ़ान है, तबाहकुन तूफ़ान आया है, जिससे और तबाहकुन हवाओं ने हालिया दिनों में तबाही मचाई है। वहाँ पर हलाकतें भी हुई हैं जिसके नतीजे में। इसी तरीके से बताया जा रहा है जी बीजिंग में भी सर्दी की लहर है, बुरी तरह से निज़ाम ज़िंदगी मुतासर हुआ है। अमेरिका में भी यही सूरत हाल है और जो बीजिंग में खून जमा देने वाली सर्दी का 70 साला रिकॉर्ड अंदाज़ा कीजिए। अच्छा, नेब्रास्का के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर भी बर्फ़ानी तूफ़ान है और 1 फुट से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। और फिर ज़ाहिर है कि वो ब्लैक आइस का भी एक फिनोमिना होता है, जिसकी वजह से एक बारीक सी लेयर जो है वो सड़कों पर बन जाती है, और इसकी वजह से गाड़ियाँ जो हैं उनका जो टायर जो हैं उनकी ग्रिप नहीं हो पाती सड़क पर, और स्लिप होने की वजह से हादसात होते हैं। तो वो बड़े हादसात इस नौयत के हो रहे हैं। तो आप ये देखिए कि दुनिया भर में मुख्तलिफ तर्ज के मौसम हैं, कहीं पर गर्मी, कहीं पर सर्दी, कहीं पर और जो भी मौसम है वो अपनी शिद्दत के साथ मौजूद हैं। तो ये बड़ा एक अलमिया है जी। अमेरिका का अलमिया तो ये भी है कि वहाँ पे जी गर्मियों में कुछ ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे इस कदर गर्मी पड़ती है। तो अच्छा, यही सूरत हाल ऑस्ट्रेलिया में भी है? ऑस्ट्रेलिया में भी है। मतलब हम तो यहाँ बैठ के गर्मी सर्दी की बात कर रहे होते हैं, वहाँ तो भाई लिटरल जो गर्मी और सर्दी का जो पारा होता है वो बस हाई हुआ होता है। हाँ जी, पारे की बात कर रही हैं तो एक पारा और हाई है, वो है सियासी। अच्छा। और सियासी दर्जा हरारत हाई होने वजह यह है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और अभी जनवरी शुरू हुआ चाहता है, तो लगभग 1-1.25 महीना मेरे ख्याल में रह गया है। और उसके बाद होगा ये कि उससे पहले होगा ये कि इंतखाबी मुहिम शुरू हो चुकी है। जिस तरह से हमने तस्करा किया पीपल्स पार्टी की शुरू में इंट्रो में कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से नहीं, अब एक वो होता है ना कि नेक्स्ट गियर में लेके जाना, इससे बेहतर और मौका क्या होता है? आपको पता है कि जब भी ये इवेंट होता है, जब भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बरसी का मौका होता है, तो उस वक्त CEC का इजलास भी होता है और काफ़ी अहम फैसले भी किए जाते हैं, काफ़ी अहम ऐलानात भी किए जाते हैं। तो यहाँ से बाज़ाब्ता तौर पर ये ना सिर्फ ये कि मुखालिफिन पर तनकीद के तीर बरसाए गए, बल्कि पार्टी के मंशूर का ऐलान भी किया गया। ठीक है, और वो ये कहते हैं जी कि वो हम नहीं जो डील करें, और साथ ही ज़ाहिर है बिलावल भुट्टो उम्मीदवार भी हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से बतौर वज़ीर आज़म। क्या कहता है, क्या कहा उन्होंने, मज़ीद देख लेते हैं।
अच्छा, ये तो पीपल्स पार्टी का मामला हो गया और जाहिर है एक इनके लिए जाहिर है बतौर पीपल्स पार्टी जमात एक बड़ा इवेंट होता है, लोग भी यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मोहतरमा की बरसी के मौके पर जिस तरीके से तकरीर हुई, जरदारी साहब ने भी तकरीर की। बात करते हैं अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। शाह महमूद कुरैशी की कल जी रिहाई हुई और जो मंज़र फिर सब ने देखा वो ये मंज़र था कि रिहाई अभी उनको फिर भी नहीं मिल सकी। और साइफर केस में जब वो ज़मानत के बाद बाहर खड़े थे, अच्छा वो जेल के थोड़ा अंदर ही खड़े थे और वहाँ पर वो मीडिया से मुखातिब होना चाह रहे थे, लेकिन फिर हुआ क्या कि उनको जी वहीं से पकड़ लिया गया और जिस तरीके से उन्हें गाड़ी के अंदर ले जाया गया, ये मंज़र सबने देखा और धक्के दे के इस दौरान शाह महमूद कुरैशी कहते रहे कि मुझे सुप्रीम कोर्ट ने रिहा किया है और वो पेपर भी दिखाते रहे। और दोबारा गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी है, इंतकामी कार्रवाई है, वो थ्रू आउट ये गुफ्तगू करते रहे। और साथ ही जी शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी पर बहुत सारे लोगों की तरफ से जहाँ रिएक्शन भी आया तो सदर मुमलिकत ने भी ट्वीट की। तो हमारे पास है, क्या हम सुना सकते हैं? अच्छा, साथ ही उनकी जो बेटी हैं जो कि कवरिंग कैंडिडेट भी हैं, शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी, उन्होंने भी मीडिया टॉक की, बहुत सारे चैनल्स को इंटरव्यू दिया और उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ था। और वो कहती नहीं कि जी हमारे पास तो पेपर से हम इंतज़ार कर रहे थे, हमें पता भी नहीं था। और सारी गुफ्तगू भी उन्होंने कहा कि जी सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। अरेस्ट कर रहे थे, पता चला है उन्होंने एक नई एफआईआर में किया है, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, हमें इसमें कुछ मालूम नहीं है। जिस तरीके से मेरे वालिद को गिरफ्तार किया गया, ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके रुतबे का लिहाज किया। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन हैं, वो पाकिस्तान के 2 मरतबा वजीर खारजा रह चुके हैं, किसी एक चीज़ की इन्होंने इज्जत नहीं की। अच्छा जी, अब इसके बाद आप ये देखिए कि नून लीग भी खासी एक्टिव है और बड़ी सियासी शख्सियात अपने सियासी एड्रेस चेंज कर रही हैं। इसी सिलसिले में हमने देखा कि मखदूम फैसल सालह हयात जो एक वक्त में खासे एक्टिव हुआ करते थे पॉलिटिक्स में, अब दोबारा से ही इज़ एक्टिव, तो वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए हैं। किस और पार्टी से वैसे? जी मैं उनको इतना एक्टिव नहीं देख रहा था इससे पहले जो नेशनल पॉलिटिक्स में। आप देखें हालांकि मुशर्रफ दौर में वो कितना उनका नाम सुना जाता था, लेकिन अब दोबारा से वो एक्टिव हुए हैं। और फिर ये है कि पार्टी के पार्लिमानी बोर्ड से इजलास से खिताब में सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने कहा कि चीन के सदर का दौरा मनसूख कराने के लिए धरने का ड्रामा हुआ। ये गालिबन 2014 की बात कर रहे हैं वो। और उसके बाद फिर ये है कि नवाज शरीफ ने मुल्क की इज़्ज़त मुकद्दम रखी और कशकोल आगे ना किया। तो मजीद क्या कहा जी, देखिए ज़रा। तो इसी सारी सूरत हाल पे तज्जिया ले लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है हसन अयूब इस्लामाबाद से। हसन, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग टू यू। कल जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर आए, फिर दोबारा उन्हें गिरफ्तार किया गया, रात गया, उनकी बेटी बता रही है उनको नहीं मालूम कि वो कहाँ हैं। सो ये जो मनाजिर थे, इसने हेडलाइंस भी बनाई दुनिया भर में। सो आप इसका क्या तज्जिया करेंगे? ये जो हुआ, आपका इंप्रेशन क्या था? आपका इंप्रेशन क्या है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ? देखिए, इम्प्रेशन क्या था मेरे पास, तो इसके हवाले से मैंने खबर भी दे दी थी कल अपने प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स के अंदर। इसमें यानी शाह महमूद कुरैशी साहब मतलूब थे रावलपिंडी पुलिस को, और वो मतलूब थे जीएचक्यू हमला केस के अंदर। अच्छा। जीएचक्यू हमला केस के हवाले से 6 मई को एक, यानी आप इसमें देखें तो इसका एक बैकग्राउंड है। 6 मई को चक्री में जो बानी चेयरमैन थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक मीटिंग की और वहां पर ये डिसीजन हुआ था कि अगर बानी चेयरमैन को किसी सूरत गिरफ्तार किया गया तो फिर मार्च किया जाएगा जीएचक्यू की तरफ। अच्छा, इशफाक साहब, ये जो मामला है, फिर 7 को जूम मीटिंग होती है और उसमें भी शाह साहब जो है वो शरीक होते हैं कि ये बेसिकली ही इज अमंग उन लोगों में शामिल हैं, यानी जो पुलिस का इल्जाम है कि ये उन लोगों में शामिल है शाह महमूद कुरैशी जिन्होंने पूरा 9 मई के वाकयात को प्लान किया है। अच्छा। तो अब इस सूरत हाल में 9 और 10 मई के वाकयात की जो प्लानर है उसमें इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनकी तफ्तीश जो उनकी साहबजादी फरमा रही थी कि उनको इल्म नहीं है कि कौन से मुकदमे में, तो मुकदमे का इल्म उनको था शाह महमूद कुरैशी साहब से, यानी 25 हमारा सवाल कुछ और है हसन। ये तो हम जाहिर है कि वो आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी हम जान चुके हैं कि ये क्यों गिरफ्तार किया गया। हम तरीक़ेकार की बात कर रहे हैं कि एक तो ये है कि गिरफ्तारी करनी थी, लेकिन जिस तरीके से की गई, अब जाहिर है कि ऑप्टिक्स बड़े मैटर करते हैं, दुनिया भर में भी बड़े मैटर करते हैं भाई। जाहिर है कि ये चीज़ें थोड़ा सा मलहूज़ खातिर रखनी चाहिए। और मतलब वो 2 दफ़ा वज़ीर ख़ारजा रहे। कल उनकी बेटी कह रही है कि जब भी गिरफ्तारी का टाइम आया उन्होंने बड़े आराम से गिरफ्तारी दे दी। तो ये सारा जो हुआ, इस पर क्या कहेंगे आप?
جی اس پر میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو بیسکلی جو یہ تو ان کا موقف ہے. اب پولیس کا موقف بھی میں نے پوچھا اور میں نے یہ بھی کہا کہ جی ایک سینئر سٹیزن ہے تو ان کی سے آپ تصدیق تو نہیں کر سکتے. تو جو پولیس کے اعلیٰ افسران جن سے میری بات ہوئی ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم کافی دیر پہلے جا چکے تھے. پہلے شاہ صاحب کو کہا گیا کہ آپ آئے تو وہ جیل سے نکلنے میں انہوں نے بہت ٹائم لگایا. تقریباً 9 بجے کا ٹائم تھا اور وہ 11 بجے کا ٹائم پر باہر نکلے ہیں. اور ہی واز اویئر کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا. ان کو پولیس نے پہلے جا کے کہا لیکن انہوں نے ویٹ کیا. میڈیا آیا, میڈیا کے لوگوں کے سامنے آ کر پھر اس کو سیاسی رنگ دینا شروع کر دیا انہوں نے. تو بیسکلی ہم نے بھی کرمنل کے طور پر دیکھنا ہوتا ہے یا ایکیوز کے طور پر دیکھنا ہوتا ہے. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بندہ جو ہے یہ کو بڑا پیر گھرانہ ہے یا یہ صاحب جو ہیں یہ 2 مرتبہ بڑے عہدے پر رہ چکے ہیں. ان دی آئی آف لا ہر بندہ برابری کی جو بنیاد پہ ایکیوز ہے وہ ایکیوز ہے. اب اس کو اس میں آپ ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے کہ جی یہ پیر گھرانہ ہے, یہ سابق جو ہے وہ وزیر خارجہ ہے, یہ 2 مرتبہ سابق وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. تو ہم نے تو اپنے ملزم کے طور پر ان کو گرفتار کرنا تھا اور پھر ہم نے گرفتار کیا. وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کو بڑی تکلیف ہے تو آپ اور لوگوں کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھاتے پھر. بات تو صحیح ہے. ویسے برابری کی بنیاد پہ انصاف کا اگر پولیس سوچ رہی ہے تو دس از گڈ. یہ آگے بھی اس ایگزامپل کو فالو ہونا چاہیے. اچھا اب ذرا یہ بتا دیں کہ وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ مخدوم فیصل صالح حیات صاحب جو ہیں وہ شامل ہوئے نون لیگ میں. اب ان ایکٹیو تھے, یعنی کہ شخصیت تو سیاسی بڑی ہیں, آپ کو پتہ ہے مشرف دور سے لے لیں یا اس سے علاوہ بھی ان کی بڑی ایک سیاسی طور پہ ایکٹیو ہوا کرتے تھے, لیکن درمیان میں کہیں خاموش رہے. اب دوبارہ سے وہ شمولیت اختیار کر رہے ہیں, تو ریلیونس کتنی ہے ان کی پاکستان کی پالیٹکس میں, پنجاب کی پالیٹکس میں؟ دیکھیں ان کی ریلیونس اپنے ڈسٹرکٹ کی حد تک ہے. یعنی صوبے کے اوپر اگر آپ کہیں گے تو وہ ریلیونٹ ہوں گے تو مجھے ڈاؤٹ ہے, کیونکہ پنجاب میں جو ضلع جھنگ ہے, ضلع جھنگ کی حد تک مسلم لیگ نواز, کیونکہ 2017-18 کی میں جو ہے وہ پوری کی پوری مسلم لیگ نواز چھوڑ گئی تھی. آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہی تھی اور پھر تمام کے تمام لوگ, تو ان کے پاس کوئی امیدوار ہی نہیں تھا جھنگ کے اندر 2018 کے انتخابات کے اندر. تو اب دوبارہ 2024 کے انتخابات میں یعنی پورے کے پورا جو ضلع ہے وہ مخدوم فیصل صالح حیات صاحب کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب یہ سوچ جو ہے یہ تو مسلم لیگ نواز کو ہی سوچنا چاہیے کہ کیوں پورا کا پورا ضلع ان کے اوپر جو ہے وہ آج شامل ہو رہے ہیں. اور تمام ضلع میں جتنے بھی صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کے امیدواروں کے انتخاب یا ٹکٹ کا فیصلہ وہ کریں گے. لیکن 12 اٹس دیئر چوائس. اور یہی سننے میں آ رہا ہے کہ مخدوم فیصل صالح حیات کو اگر وہ ایم این اے بنتے ہیں تو پھر ان کو اگر کیبنٹ بنتی ہے تو کیبنٹ کے اندر بھی ان کو شامل کیا جائے گا. تو یعنی نیشنل لیول کے اوپر بھی ان کا جو ہے امپیکٹ ہوگا. اس کو کیبنٹ کے کتنے قریبی ممبران ہوں گے, پہلے بھی سابق وفاقی نواز شریف صاحب جب آئے تو اوپر کتنا ٹرسٹ کرتی ہے لیڈرشپ مسلم لیگ نواز کی, کیا ان کی حکومت بنتی ہے. نواز شریف صاحب جب آئے اور جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ جس طرح فقید المثال استقبال ہوگا وہ پھر اس میں بڑی چینجز آئیں, تبدیلی آئیں. اس کے بعد پھر بڑے دعوے مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف صاحب یہ سب کرتے رہے, جی ابھی ہمارے پاس 120 آلریڈی نشستیں, ہم 170 کا نمبر بھی کراس کر لیں گے. کیا وجہ ہے اتنے دعووں کے باوجود اس طرح الیکٹیبلز کو, یا وہ لوگ جو ماضی میں چھوڑ کے چلے گئے نون لیگ کو, ان کو دوبارہ سے دعوت دی جا رہی ہے اور ان کی شمولیت ہو رہی ہے. تو کیا الیکٹیبلز کی ضرورت پڑ گئی نون لیگ کو؟ صدر پنجاب کی سیاست میں ہے ہی الیکٹیبلز کی. یعنی الیکٹیبل کا اپنا ایک ووٹ بینک ہوتا ہے, پھر پارٹی کا ووٹ بینک ملتا ہے اور پھر وہ بندہ جیتتا ہے. ہر حلقے میں 2 یا 2 سے زائد الیکٹیبلز ہوتے ہیں. تو پنجاب کی پالیٹکس تو آج کی تو نہیں, تو یعنی دہائیوں سے اسی طریقے سے چل رہی ہے. لیکن میں جو وہ نمبرز ہمیں بتا رہے تھے نا کہ انہیں ضرورت نہیں ہے, اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں. دیکھیے وہ سیاسی جاوید لطیف سب تو پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے مسلم لیگ نواز کا. میں پہلے کہہ چکا ہوں, اور اسٹیٹمنٹ تو شہباز شریف صاحب دے سکتے ہیں, نواز شریف صاحب دے سکتے ہیں, یا کسی حد تک مریم نواز یا حمزہ شہباز کی آپ مان لیں, یا خواجہ آصف کا, یا احسن اقبال صاحب کا. تو ریسٹ تو آپ مطلب کسی کا بھی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہ سمجھیں. تو میں دوسری عرض کر رہا تھا کہ فیصل صالح حیات صاحب کبھی بھی مسلم لیگ نواز کا حصہ نہیں رہے. وہ مسلم لیگ کاف میں رہے, وہ پیٹریوٹ میں رہے ہیں, وہ پیپلز پارٹی میں رہے ہیں. یعنی یہ 3 جماعت گزر چکے, ان میں وہ رہ چکے ہیں. لیکن ہی واز نیور پارٹ آف, یہ تو فرسٹ ٹائم انہوں نے جوائن کیا مسلم لیگ نواز. اب مسلم لیگ نواز میں ان کا سفر کتنا لمبا ہے, اگر پچھلا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو زیادہ ٹائم انہوں نے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ گزارا. لیکن کے بعد آخر میں تو وہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بھی چھوڑ کر پیٹریوٹ بنا لی. پھر پیٹریوٹ کے بعد پھر انہوں نے اپنی پارٹی پیٹریوٹ ضم کر لی مسلم لیگ کاف میں. مسلم لیگ کاف کے بعد پھر اب جو ہے وہ پھر دوبارہ پیپلز پارٹی میں گئے انفیکٹ, اور پیپلز پارٹی سے اب پھر مسلم لیگ نواز میں آ گئی. چلیں لیٹس سی واٹ ہیپنز نیکسٹ. تھینک یو سو مچ حسن ایوب فار بینگ
گفتگو دیکھیں ہوئی. جی یہ سیاست میں ہو رہا ہے اور سیاست میں کافی چینجز ہوتے ہیں, ایڈریس چینج ہوتے ہیں, پھر لوگ اپنی پرائرٹیز چینج کرتے ہیں, لیکن یہ کیا ہم نے, یہ کیا اس نے, یہ کیا, مگر کوئی یہ نہیں بتاتا ہمارے پاس پلان کیا ہے. ہمارے پاس معیشت کو لے کے اور جو پاکستان کے مسائل ہیں ان کو لے کے پلان کیا ہے, وہ کوئی ڈسکس نہیں کرتا. وہ ہونا چاہیے, ڈیبیٹس ہونے چاہیے, مناظرے ہونے چاہیے, بالکل ہونے چاہیے, بریک بھی ہونی چاہیے. جی تو ویلکم بیک ونس اگین. اور انٹرٹینمنٹ کی بات کریں تو جو سب سے ایک کہتے ہیں نا فلم انڈسٹری, اس کو بڑا مانا جاتا ہے سلور اسکرین جسے کہا جاتا ہے, اور جہاں پر جی ہم دیکھ رہے ہیں اس کی تاریخ بھی بڑی پرانی ہے. بڑی بڑی فلمز ہالی ووڈ ہو, بالی ووڈ ہو, لالی ووڈ ہو, دنیا بھر میں جی ملک ہیں وہ فلمز بناتے ہیں اور بہت سی زبانوں میں فلمز بنتی ہیں اور لوگ اس سے بڑے محظوظ ہوتے ہیں. ایک زمانہ تھا جی, اب کہتے ہیں نا لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے سنیما گھروں کا رخ کرتے تھے تو وہاں پر خیال بھی رکھا جاتا تھا. پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی آپ پرانی فلمز دیکھیں, اس دور کے آپ گانے دیکھیں تو, اور ہمیں ہماری جو آپ کہتے ہیں نا پرانی جنریشن ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جی کتنے زبردست ہوتے تھے اور کتنا ویٹ کرتے تھے. اور لوگ سنیما جایا کرتے تھے, ایک پورا ڈرائیو ان سنیما کی ہم بات کر رہے تھے, پلان کرتے تھے, اور سستی ایک تفریح ہوتی تھی کہ لوگ وہاں پر جا کے, اب ملٹی پلیکسز, سینی پلیکسز, یہ ساری چیزیں بن گئی ہیں, لیکن شاید تفریح اتنی مہنگی ہو گئی ہے اور پھر موویز شاید اتنی نہیں بن رہی. پہلے فلمیں بھی بہت زیادہ بنا کرتی تھیں, پھر جو باہر کی فلمیں ہیں ان کا آنا کچھ زیادہ ہو گیا ہے, تو اس کی وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری کو کافی متاثر بھی ہوئی ہے. کیا وجوہات ہیں؟ اور دوسرا سب سے زیادہ ہٹ کیا تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری کو, جو سنیما انڈسٹری ہے اسپیشلی اس کو, وہ تھا کووڈ-19 نے. کووڈ-19 نے چولہے بجھا دیے تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑے مسائل تھے اس وقت, کئی سنیما بند ہوئے تھے. وہ ایک ڈفرینٹ طرح کے مسائل سامنے آئے تھے, لیکن اشفاق ہمارے یہاں کتنے ٹائم پہلے سے فلمیں جو ہیں اس کوالٹی کی نہیں بن رہی, اس معیار کی نہیں بن رہی اور اس تعداد میں نہیں بن رہی. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ سنیما گھر یعنی جو جہاں پہ فلم لوگ جا کے دیکھتے ہیں ان کی تعداد تیزی سے سکڑ رہی ہے. 1,500 سے کم ہو کر صرف 150 رہ گئی ہے. آپ اندازہ کیجئے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جی تفریح کا جو مرکز ہے, ثقافتی سرگرمیاں, یہ کتنی محدود ہو گئی. چلیں جی بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اور ثقافت جمال شاہ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اینڈ اے ویری گڈ مارننگ ٹو یو جمال شاہ صاحب. یہ ذرا بتائیے گا کہ آپ, چونکہ آپ کے پاس یہ نگراں وزارت ہے, تو آپ کی اسیسمنٹ اس سے پہلے کی کیا ہے کہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا فلموں کا معیار ویسا نہیں رہا کہ لوگ اٹریکٹ ہو سکیں؟ کووڈ کے نے کوئی بڑا ڈینٹ پہنچایا ہماری سنیما انڈسٹری کو کہ اس کی وجہ سے بھی ہم نے دیکھا کافی نقصانات ہوئے. آپ کی نظر میں کیا ریزنز ہیں؟ وجوہات تو بہت ساری ہیں. ظاہر ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ سنیما ہاؤسز بہت ہی کم ہے, جس کی وجہ سے کوئی بھی پروڈیوسر فرض کریں کہ میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, فلم بنانا چاہتا ہوں, تو مجھے سب سے بڑا چیلنج یہ درپیش ہوگا کہ میری فلم لگے گی کہ نہیں لگے گی, سنیماز کتنے ہیں. 150 سنیما ہاؤسز میں آپ دنیا کی بہترین فلم بھی لگائیں تو کیا آمدن ہوگی, کیا ریونیو ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. جب تک سنیماز کی تعداد بہت زیادہ نہیں بڑھے گی, فلم کی تحریک جو ہے وہ نہیں کامیاب ہو سکتی. رہی بات سٹینڈرڈز کی, سٹینڈرڈ سے میرا خیال ہے کہ پرانے وقت کی فلموں کی نسبت ہماری نئی فلمیں جو ہیں وہ زیادہ ٹیکنیکلی بھی بہتر ہیں اور موضوعات کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں, اور ایکٹرز بھی برے نہیں ہیں. اچھی خاصی فلمیں بن رہی ہیں. اب حال ہی میں جو بہت بڑی فلم بنی تھی یہ مولا جٹ, لیجنڈ آف مولا جٹ, وہ باہر چلی, ہر جگہ چلی, لیکن یہاں پاکستان میں وہ کیسے اپنے جو انویسٹڈ اماؤنٹ تھی وہ کیسے نکالتے, ممکن ہی نہیں تھا. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی گورنمنٹس آئیں, ہماری گورنمنٹ تو محدود مدت کے لیے آئی تھی, لیکن آئندہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ آئے تو وہ اپنی ترجیح رکھے کہ سنیماز کی تعداد جو ہے وہ پاکستان میں کم از کم 4,000 ہونے چاہیے. اس وقت آبادی کے اعتبار سے ہماری آبادی 24.5 کروڑ ہے. بالکل 24.5 کروڑ لوگوں کے لیے 150 سنیماز مذاق. لیکن 1,500 سے 150 ہوئے کیسے؟ یہ بڑا سوال ہے. تعداد تو 1,500 کی بڑھنی چاہیے تھی. 150 کی بھی وجوہات بڑی ہے, اس لیے کہ سنیما کو, فلم انڈسٹری کو کبھی اسٹیٹ نے سپورٹ نہیں کیا. اچھا, کبھی بھی پاکستان کی پوری تاریخ میں آج تک یہ نہیں ہوا ہے کہ سپورٹ ملی ہو. باقی دنیا کے سنیما انڈسٹری جب
مسائل کا شکار ہوتی ہے تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے، مختلف مراحت ہوتی ہے، ٹیکس ایگزمپشنز ہوتی ہیں، اور کیا نام ہے فنڈز ہوتے ہیں جو پروڈیوسرز کو انکریج کرتے ہیں کہ وہ لون لیں یا فنڈز گورنمنٹ سے لیں اور زیادہ سے زیادہ فلمیں بنائیں، اور بہت ساری دوسری سہولتیں ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا تھا جمال شاہ صاحب، فلمز لگا کرتی تھی نہ صرف پاکستانی، ہالی ووڈ بالی ووڈ کی فلمیں بھی لگا کرتی تھیں. آپ کے خیال میں یہ لوگوں کے لیے ایک اٹریکشن تھا کہ وہ سنیما جائیں اور انٹرٹین ہو، ان کے پاس ملٹیپل چوائس ہوا کرتی تھی، یا وہ فلمیں نہ لگنے سے آپ کو لگتا ہے اب ظاہر لوگ نہیں اس طرح رخ کرتے؟ کیا یہ بھی ایک وجہ ہے؟ ملٹیپل چوائس تو بہت اچھی بات ہے. یہ ملٹیپل چوائس کا سلسلہ ہم نے 2007 میں شروع کیا. ہم نے یہ سوچا کہ انڈیا کی فلمیں اگر لگیں گی تو آپ کا سنیما جو ہے وہ ریوائو ہو جائے گا. لیکن جب یہ 80 کی دہائی میں جب یہ سنیماز وغیرہ ختم ہونے لگے تھے، اس سے پہلے ہماری اپنی فلمیں جو تھی وہ بھی چلتی تھی. جیسے آپ نے کہا اپنے پریمبل میں کہ 1500 سنیما ہاؤسز تھے 1975 تک. تو اس وقت ظاہر ہے یہ ہماری اپنی فلمیں چل رہی ہوتی تھی، انڈین فلمیں تو نہیں تھی یا ہالی ووڈ کی فلمیں ہوتی تھی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ سنیما میں فریڈم ہونی چاہیے. انڈین بھی لگیں، ٹرکش بھی لگیں، ہالی ووڈ کی فلمیں بھی لگیں، پاکستانی فلمیں بھی لگیں. اگر یہ سنیما ہوگا تو پاکستانی فلمیں جو ہیں وہ زیادہ سر ایک اور چیز مجھے بتائیے بہتر کمپیٹیٹو ماحول میں بنے گی اور اچھی بنے گی. یہ جو آج کل جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور سوشل میڈیا اور پھر مختلف پلیٹ فارمز ہیں جس میں امیزون ہو گیا، پھر نیٹ فلکس ہو گیا، اس کے اندر آپ سبسکرائب کریں تو آپ کو پوری دنیا اویلیبل ہوتی ہے، پوری فلمیں، بہت سی فلمیں آج کل ہوتی ہیں، سیریز وہیں پر لانچ ہوتی ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو جس طریقے سے لوگوں کی جیب پر امپیکٹ پڑا ہے تو لوگ اب زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے فائدہ اٹھائیں بجائے اس کے کہ سنیما جائیں، وہاں پر پاپ کارنز بھی خریدیں، جس طرح کا آج کل ریئلٹی میں ہو رہا ہے؟ نہیں، یہ فیکٹر تو ظاہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس نے بہت بڑا ڈینٹ نہیں ڈالا ہے. اس لیے کہ سنیما کی جو ایکسپیرینس ہے وہ کبھی بھی آپ کے فون کے اسکرین پہ یا ٹیلی ویژن کے اسکرین پہ آپ ریپلیس کر ہی نہیں سکتے ہیں. اب جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہاں تو امیزون اور نیٹ فلکس وغیرہ وغیرہ بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں، لیکن وہاں سنیماز کیوں چل رہے ہیں؟ چائنا جیسے ملک میں 80,000 سنیما ہاؤسز کیوں بنے ہیں؟ اس لیے بنے کہ وہاں گنجائش تھی اور وہ ایک بہت بڑا کاروبار ہے جو بڑے چینلائز طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. ہمارے ہاں اس میں انویسٹ کیا جانا چاہیے، گورنمنٹ کو انکریج کرنا چاہیے، انویسٹرز کو پلاٹس دینے چاہیے، آسانیاں دینی چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ سنیماز بنے. سنیماز زیادہ ہوں گے تو وہ سنیماز کانٹینٹ ڈیمانڈ کریں گے اور اس کانٹینٹ میں کم از کم 60% پاکستانی کانٹینٹ ہوگا جس کی وجہ سے ہماری فلم ریوائیو ہوگی. اچھا، اور سنیما سے کس طرز کے سنیما، یہ جو ملٹی پلیکسز بن رہے ہیں، سینی پلیکس ہیں، اس طرز کے یا پھر جس طرح سے پہلے پرانے؟ یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. سلسلہ یہ ہے کہ یہ ملٹی پلیکسز جو ہیں یہ بہت مہنگے سنیماز ہیں، ہیوی انویسٹمنٹ ہے، یہاں عام پاکستانی نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہے. تو ایسے سنیماز بڑی تعداد میں بنے جس میں عام پاکستانی داخل ہو سکے اور افورڈیبل ٹکٹس لے کے تفریح انجوائے کر سکے. یہ بہت ضروری ہے. ضروری نہیں کہ بہت مہنگے سنیماز بنے، مناسب سنیماز ہو تاکہ لوگ فلمیں لگے. جمال صاحب، میں بڑا حیران ہوا جب میں نے بھارت کے معاملے میں سنا کہ وہاں پر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں اب تک شعلے لگی ہوئی ہے، جہاں اب تک DDLJ لگی ہوئی ہے اور وہاں پر لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں بیکاز دے آر افورڈیبل. جی ایبسلیوٹلی افورڈیبل اس لیے بنایا گیا نا کہ دور دراز علاقوں میں بہت ہی سستے سنیماز انہوں نے انٹروڈیوس کر دیے ہیں، نئے نئے آپشنز آ گئے. چائنا میں نے کہا کہ 80,000 سنیماز ہیں جو دنیا کی سب سے بڑی مارکیٹ ہے اور وہاں ٹھیک ٹھاک ان کی انڈسٹری جو ہے آگے بڑھ رہی ہے دن بدن. ویسے ہی ہے. تھینک یو سو مچ جمال شاہ صاحب. آپ نے ظاہر ہے اس ساری وہی بات، جب فلم کہیں پہ بنتی ہے تو اس کو پریفر کرتا ہے پروڈیوسر ڈائریکٹر کہ جی پہلے اس کی لانچنگ بگ اسکرین پر ہو، پھر وہ کسی ویب سیریز یا ایسے پلیٹ فارم پر جائے جسے ہم نیٹ فلکس یا امیزون کہتے ہیں. اسی سے ظاہر ہے وہ اپنا ریونیو بھی جنریٹ کرتے ہیں. لیکن ہمارے بات بتائیں، یہ اصل چیز یہی تھی کہ یہ جو سنیما بننے چاہیے جس طرح سے مختلف طرز کے بیمبینو سنیما ہوتا تھا، 10 طرح کے سنیما
میں پھر وہ سیکیورٹی کے وہ معاملات نہیں تھے جو اب ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کسی آپ بڑے سینما میں جائیں, جو ملٹی پلیکسز بنے ہوئے ہیں, یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ آپ نے پاپ کارنز خریدے, ٹکٹ خریدا, 4 بچے آپ کے ساتھ چلے گئے, آپ کا بل اتنا بنے گا کہ آپ سوچیں گے کہ یار دوبارہ جائیں. لیکن یہ ایک آؤٹنگ کا بڑا زبردست ایک ذریعہ ہوتا ہے جو کہ لوگوں کو اب میسر نہیں, بیکاز آف دا انفلیشن اینڈ مہنگائی. اچھا, اب انفلیشن مہنگائی میں اب خواتین بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہیں اس طرح سے کہ وہ اب گھر سے باہر نکل کے مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہیں. تو کبھی آپ نے پاکستان میں ایسے منظر بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن بہرحال ہمارے کراچی شہر میں بھی اور ملک کے مختلف حصوں میں آپ کو خواتین بس ڈرائیور بھی نظر آتی ہیں. تو کراچی کی سڑکوں پر اب آپ کو جو خاص طور پہ لال اور ڈفرینٹ کلر کی جو بسیں نظر آ رہی ہیں, ہری بسیں, وائٹ بسیں, یہ اب خواتین چلاتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی. روبینہ الوی ہمیں اس حوالے سے مزید بتا رہی ہیں. گھروں کو اچھی طرح مینج کرنے کے ساتھ ساتھ اب خواتین مردوں کے شانہ بشانہ سڑکوں پر بسیں چلاتی ہوئی بھی نظر آئیں گی. کسی بھی مطلب فیلڈ میں خواتین پیچھے نہیں ہیں, بیکاز انہیں اپنے اوپر کانفیڈینس ہونا چاہیے. مجھے گھر سے بہت زیادہ سپورٹ ہے اور الحمدللہ مجھے یہاں پر ٹرینر بہت اچھے ملے. خواتین کو اگر اپنے گھر سے سپورٹ ملے تو دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو خواتین نہ کر سکیں. فیمیلز بھی بس چلا سکتی جس طرح میلز چلا سکتے, اس لیے میں نے اپلائی کیا اور میری فیملی کا بھی بڑا سپورٹ ہے. ڈرائیونگ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے فیمیلز کے لیے. فیمیلز تو آج کل اب ہر جگہ آنے لگی ہیں. یہ خواتین بس ڈرائیورز اب لال, ہری, سفید اور گلابی رنگوں کی بسیں چلاتی ہوئی عنقریب کراچی کی سڑکوں پر نظر آنے والی ہیں. اب خواتین کو کوئی بھی بے بس نہیں کہہ پائے گا, کیونکہ خواتین اب کراچی کی روڈوں پر آپ کو بس فیمیل ڈرائیور کے روپ میں نظر آنے والی ہیں. کیمرہ مین محمد حنیف کے ساتھ روبینہ علوی, ARY نیوز کراچی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیں بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور ہیومن ٹریفکنگ دنیا بھر میں ایک بڑا مسئلہ ہے, اور اس کو روکنے کے لیے, اس پہ کنٹرول کرنے کے لیے بڑے سٹیپ اٹھائے جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کو بتائیں کہ FIA جو وفاقی تحقیقاتی ادارہ ہے, اس نے ہیومن ٹریفکنگ کے خلاف شکایات کے اندراج کرانے کے لیے ایک ہاٹ لائن کا باقاعدہ پراپر آغاز کر دیا ہے, اعلان کر دیا ہے, جس کے ذریعے سے نہ صرف انسانی اسمگلنگ روکنے میں مدد ملے گی بلکہ انسانی اسمگلرز کے خلاف ملک بھر میں کہیں بھی فوری ایکشن لیا جا سکے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ اس پہ شکایات بھی درج ہوں گی فوراً. تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں. جی ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر انسداد انسانی اسمگلنگ اسلام آباد, اسرار احمد خان صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس اسرار صاحب. ایک تو یہ ہے کہ پہلا اسٹیپ ظاہر ہے کہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی ہاٹ لائن ہو جہاں پر ان کی نشاندہی ہو سکے, جہاں پر ان کے بارے میں شکایت درج ہو سکے. پھر ظاہر ہے کہ آگے کی وہ معاملہ ہوتا ہے کارروائی کا. اب تک اس میں ظاہر ہے کہ کافی پہلے ہو جانا چاہیے تھا, تو اس کے آنے سے اس ہاٹ لائن سے کیا فائدہ ہوگا؟ ویسے میکینزم بھی تھوڑا سا سمجھا دیجیے گا ہمیں. بہت شکریہ. ایک چیز میں ایکسپلین کر دوں تھوڑی سی جو سٹارٹ میں مجھے ضروری لگی ہے. ایک ہے انسانی سمگلنگ اور دوسرا ہے انسانی سوداگری. یہ دو جو ڈفرینٹ چیزیں, ان کو تھوڑا ایکسپلین کرنا ضروری ہے. بالکل. جس کو ہم ہیومن ٹریفکنگ عرف عام میں ہیومن ٹریفکنگ اور انسانی سوداگری اگر اردو میں کہیں, جب کسی بھی شخص کو فورس کے ذریعے, جبر کے ذریعے, تھریٹ کے ذریعے, دھوکہ دہی کے ذریعے, دو کام یاد رکھیں, ایک جبری مشقت, ایک جنسی استحصال. اگر کسی شخص کو اس کے لیے مجبور کیا جاتا ہے, اس کو امپلائی کیا جاتا ہے, یوز کیا جاتا ہے ود ان دا کنٹری یا کنٹری سے باہر, تو اس کو انسانی سوداگری یا ہیومن ٹریفکنگ کہتے ہیں. یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. اس کو کور کرنے کے لیے ہیومن ٹریفکنگ ایکٹ ہے 2018 کا, وہ الگ بنا ہوا ہے. دوسرا ہے انسانی سمگلنگ یا ہیومن سمگلنگ یا سمگلنگ آف مائیگرینٹس. وہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص جب بغیر ڈاکومنٹس کے یا جعلی ڈاکومنٹس کے ذریعے یا غلط طریقے سے اگر ایک ملک کی سرحد کو کراس کر کے دوسرے ملک میں انٹر ہوتا ہے, اس کو ہیومن سمگلنگ کہتے ہیں. یہ ایٹ دا اسٹارٹ میں. اب دوسری چیز ہے جو ہاٹ لائن ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے انسیڈنٹ ہوتے ہیں, امیڈیٹلی اگر وہ رپورٹ ہو جائیں گے تو جو متعلقہ ادارے ہیں بر وقت, ابھی جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے, اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پورے کنٹری میں
جو ڈپارٹمنٹس ہیں، سوشل ویلفیئر ہے، FIA ہے، پولیس ہے، وہ سارے اس کے ساتھ لنکڈ ہیں. جیسے ہی کوئی اس پہ انفارمیشن ملے گی ہمیں، وہ فوری طور پر ان تمام ڈپارٹمنٹ کو بھیج دی جائے گی اور اس میں وہ فردر جہاں پہ اس کو لیگل ایکشن بنتا ہے وہ لیں گے. باقی اگر اس کی کوئی سپورٹ کرنے والا ہے، کوئی ریفر کرنا ہے کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو، جو اسسٹنس ہے اس کو ملنے میں آسانی ہوگی. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہوگی کہ اس کا باقاعدہ آپ ٹریک رکھ سکتے ہیں. یعنی جو آپ نے کمپلینٹ کی، مطلب وہ جو کمپلینٹ کی ہے، جو کمپلینٹ آپ نے کی ہے اس کا باقاعدہ جہاں سے جب اوریجنیٹ ہوگی پوری ٹریکنگ ہوگی، یہ تھرو کمپیوٹر سسٹم یہ ہوگی، آن لائن ہوگی کہ یہ ابھی کمپلینٹ کس اسٹیج پہ پہنچی ہے، کیا سروسز کو دی گئی ہیں. یہ پورا ایک پروسیس ہوگا جو کہ فالو ہوگا اور یہ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی کمپلینٹس انٹرٹین بھی ہوں گی پراپر طریقے سے، ان پہ ایکشن بھی ہوگا. اور کہیں پہ اگر کوئی، میں چاہ رہی ہوں کہ وہ جو ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات اکثر و بیشتر ایسے ہوتے ہیں کہ یہ مارجن ہی نہیں ہوتا اس وکٹم کے پاس کہ وہ ہاٹ لائن کا کہیں سے استعمال کرے. ظاہر ہے کہیں اسے ٹریپ کیا جاتا ہے، اس کے سرکمسٹانسز ایسے نہیں ہوتے. تو یہ کتنا ریلائبل ہوگا ہاٹ لائن؟ کیسے پھر وہ شکایت درج کرا سکیں گے؟ نہیں، شکایت تو درج کرانے کے لیے ابھی سو فار تو ہمارے پاس یہ ہے کہ اس کو خود کال کرنی پڑے گی، یا اس کا کوئی اگر باقی جیسا پبلک کی طرف سے اگر کوئی کال کرتا ہے یا کوئی دوسرا کرے گا تو ہی اطلاع ہو سکتی ہے، کیونکہ ادروائز تو رائٹ ناؤ ایسا کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں ہوا کہ پتہ چل سکے. مجھے ایک چیز بتائیے گا، مجھے ایک چیز بتائیے گا کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ مختلف میکینزمز پہلے بھی بنائے گئے. یعنی کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر اعظم تھے، انہوں نے سٹیزن پورٹل کے نام سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا جہاں پر لوگ شکایت کریں. اچھا، FIA میں سائبر کرائم کا بھی ایک محکمہ کام کر رہا ہے، وہاں پر بھی لوگ اپنی شکایت درج کراتے ہیں. لیکن بعض اوقات رش اتنا ہوتا ہے کہ لوگوں کی شکایات کو سننے اور اس کے اوپر عمل کرنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے. یہاں پر بھی آئی ایم شیور کہ کافی لوگ آپ سے رجوع کریں گے. تو یہ جو ٹریفک بڑھے گا اس کو کیسے آپ لوگ مینیج کریں گے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ بالکل ایکسکلوسیولی صرف اور صرف اسی کام کے لیے ہاٹ لائن بنی ہے، ہیومن ٹریفکنگ کے لیے. اس کے لیے بالکل سیپریٹ سٹاف ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. اور اس کے لیے یہ چونکہ ایکسکلوسیولی FIA ڈیل نہیں کر رہا، چونکہ اس میں پورے کنٹری کے، اس میں پولیس بھی آ جاتی ہے، باقی FIA بھی آ جاتا ہے. اس لیے یہ اس حساب پہ جب آئے گا تو مطلب شیئرڈ رسپانسبلٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ باقی ڈپارٹمنٹ بھی. اب رائٹ ناؤ ہمارے پاس ریسورسز سفیشینٹ ہیں جو اس جو والیوم ہے اس کو ہینڈل کر لیں گے. اور ود دا پیسج آف ٹائم اگر ڈیفینیٹلی ڈیپینڈنگ اپون لوڈ تو وہ پھر ہم اپنے ریسورسز کو انکریز بھی کر لیں گے. چلیے، ریسورسز کو انکریز بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ اسرار صاحب. ظاہر ہے جب ہم باہر دیکھتے ہیں 911 ایک سروس ہے امریکہ کی، لیکن پھر امیڈیٹ رسپانس بھی ہوتا ہے، وہ ٹیم بھی آن گراؤنڈ موجود ہوتی ہے جو رسپونڈ کرتے ہیں. بریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. آپ کا آپ بیٹھے رہیں کیونکہ آپ چلے گئے تھے درمیان میں آدھے گھنٹے تک. ٹھیک ہے، تو آپ نے پورا کنسسٹنٹلی بیٹھنا ہے یہ تعریفوں کے یہ جو وہ سارے جو نذرانے سمیٹنے کے لیے. آپ کا بھی بہت شکریہ صدف عبدالجبار. کوئی بات نہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں آپ سے بات کر کے، اچھا میں تھوڑا سا کیونکہ سال ختم ہو رہا ہے تو آپ دکھی نہیں، آپ ذرا ریویو کر رہے ہوتے ہیں، ایویلویٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کیا ایویلویٹ کیا؟ مطلب میں نے ابھی آپ کو اسی سال جوائن کیا آن دس پلیٹ فارم باخبر سویرا کے. مارچ کی رمضان سے آئی تھنک بات کر دوں تو. لیکن مجھے اشفاق ایک نئی چیز اس شو میں لگی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں لوگوں سے انٹریکٹ کر سکتی ہوں. میں جتنا اپنے دل میں جو باتیں ہیں یا جو آپ کے نا لائف ایکسپیرینس ہوتے ہیں وہ آپ شیئر کر سکتے ہیں. تو مجھے اس شو کی سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے کہ وی کین انٹریکٹ، وی کین شیئر. It brings out your persona basically. وہ صدف عبدالجبار نیوز کر رہی تھی تو وہ ظاہر ہے کہ وہ نیوز سے متعلق چیزیں ہی ہوتی تھیں. یہاں پر یہ ہے کہ یو کین ٹاک اباؤٹ یور روٹین. اور کتنے ٹاپکس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کتنے ٹاپکس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، کھل کے بات کر سکتے ہیں. جو ہم سوچ رہے ہیں، ہمارا اوپینین ہے، وہ محتاط اندازے میں، محتاط طریقے سے ہم آپ تک پہنچا سکتے ہیں. کسی خاص ٹاپک تک وہ لمیٹڈ نہیں ہے. اور ظاہر ہماری لائف کے ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں، ایموشنل بھی ہیں، ہمارے سوشل ایشوز بھی ہیں، ہمارے فائنینشیل ایشوز بھی ہیں. ہم وہ سب کور کرنے کی اس شو میں کوشش کرتے ہیں. اب میں جو ہے وہ خراج تحسین ایک بار پھر عبداللہ شفیق کو دینا چاہوں گا، پہنچانا چاہوں گا. میری بات سنیں، سوری میں کرائم پہ جاؤں گا لیکن ایک چیز میں مینشن کرنا چاہوں. 46 پہ
46 पे جب 4 विकेटें गिरी हुई थी तो इस बंदे ने एक बहुत ही आसान कैच छोड़ा स्लिप पे, और ये इस बंदे का पहला कैच नहीं था जो उसने छोड़ा हो। ऐसे ही है। और कैचेस विन द मैचेस, तमाम लोग जो वहां पर मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं कि दे माइट हैव लॉस्ट द मैच बिकॉज ऑफ दिस ड्रॉप कैच। अब भले बाबर आजम को रिप्लेस कर दिया गया है वहां से, बाबर आजम इज अ गुड कैचर कंपैरेटिवली, लेकिन ये इस लेवल पे ये नहीं होना चाहिए। अब उनका स्कोर हो चुका है 107, 4 विकेटों के नुकसान पर 150 से ऊपर की उनकी 161 की लीड हो चुकी है। तो अब आप देखिए कि ये हमें कितना बुरी तरह से कॉस्ट करता है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं जी, और अब हम ऑस्ट्रेलिया से निकल के डायरेक्ट कराची शहर में आ जाते हैं, मेलबर्न से निकल के, और यहाँ के मसाइल हम हमेशा डिस्कस कर रहे होते हैं। आई विश कि ये मसाइल हम देखें कभी अपनी जिंदगी में खत्म होते हुए भी और इन पर काबू पाते हुए। लेकिन कराची में जी स्ट्रीट क्राइम्स काफी बढ़ गए हैं। एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद कहते हैं ऐसे स्ट्रीट क्रिमिनल्स को पकड़ा है जो 30-30 मरतबा जेल गए हैं। माशाल्लाह से वो दोबारा आते हैं और दोबारा से अपने काम पर पुरानी तनख्वाह पर लग जाते हैं। इनमें से कोई 1 महीना, कोई 1 हफ्ता और कोई 15 दिन में जेल से बाहर आ गया। स्ट्रीट क्राइम के मामले में इन्वेस्टिगेशन ज्यादा प्रोसिक्यूशन का किरदार अहम होता है। तो वो कहते हैं हम तो अपना काम कर देते हैं, लेकिन जहां पे केस को मजबूत करके और एविडेंस के साथ सारी चीजें शवाहिद देने होते हैं, प्रोसिक्यूशन वहां पे कमजोर पड़ जाती है और फिर ये लोग बहुत जल्दी बाहर आ जाते हैं। और जाहिर है जब इन्हें पता चल जाता है कि हम कुछ भी कर लें हमें सजा नहीं होनी है, तो फिर वो दोबारा से वही काम करने लग जाते हैं। एग्जैक्टली। और दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी चीजें हैं जिनके ऊपर काम करने की जरूरत है। अगर पुलिस, एक तो एविडेंस कलेक्शन बड़ी मैटर करती है। हमारे यहाँ साइंसी बुनियादों पर ये चीज़ें बहुत कम देखी जाती हैं कि कहीं पर क्रिमिनल्स को पकड़ा गया, बहुत कम ऐसा होता है। कोई प्रेशर ऊपर से आ जाए तो कुछ इस तरीके से हो जाए तो बड़ा तहकीक प्रॉपर तरीके से की जाती है। जब तहकीक ही प्रॉपर नहीं होगी तो फिर उसके ऊपर अदालत में लेके जाना, उस पर चालान बनवाना, उस चीज़ को, उस पर मुलजिम को सजा दिलवाना एक बहुत मुश्किल काम होता है। शुरू में तो मीडिया पे बड़ी हाइप बन जाती है कि वो पकड़े गए, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन किस तरह के एविडेंस एडमिसिबल होते हैं ये एक बड़ा जानने की जरूरत है। तो बहरहाल बात दरअसल ये है कि इस पर जो है वो हमने एक चीज बड़ी देखी कि पुलिस को भी इस चीज का एतराफ है। तो एडिशनल आईजी कराची खादिम हुसैन रिंद इस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं, अजर आपको दिखाते हैं। साइड से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं है। ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए जो 30-30 मरतबा पहले पकड़ के पुलिस उनको जेल भेज चुकी है, लेकिन कोई 1 हफ्ते में, कोई 1 महीने में, कोई 15 दिन में बाहर आ जाता है। और वो जो जल्दी छूट के आता है वो इतना फिर बहादुर हो जाता है कि उसको पता है कि ये तो कोई चीज ही नहीं है, जेल या कोर्ट या मुकदमा तो कोई चीज ही नहीं है। स्ट्रीट क्राइम की सजा है 7 साल। इस साल सिर्फ 3 लोगों को 1 साल की सजा हुई है आउट ऑफ 74-75 कन्विक्शंस। आधे से ज्यादा ऐसे हैं जिनको 1 महीने की सजा हुई है। जी, अब जाहिर है इस बात कर लेते हैं। हमारे जो रिपोर्टर है, क्राइम रिपोर्टर, और हर क्राइम पे उनकी नजर होती है और भरपूर उनकी तहकीक भी होती है। इस पर बात कर लेते हैं नजीर शाह स्टूडियोज में। नजीर, थैंक यू सो मच। ये जो हमारे सामने सजा की जो आ रहे हैं, कोई 1 हफ्ते में निकल आया, कोई 2 साल में, कोई मुश्किल से 6 महीने, क्राइम उनके क्या ये तफरीह के लिए जाते हैं, क्या प्रोसिक्यूशन कहाँ पे इस तरह बुरी तरह नाकाम हो रही है? देखें, अक्सर बेशतर जब हम इस मॉर्निंग शो में आते हैं और क्राइम का इश्यू होता है तो आप पूछते हैं कि ये स्ट्रीट क्राइम इतने ज्यादा क्यों बढ़ गए, इसमें कमी क्यों नहीं आ रही। तो आज ये वजह लेकर इस प्रोग्राम में मैं आया हूँ। एडिशनल आईजी कराची का ये हमने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि पूरे साल 3 स्ट्रीट क्रिमिनल ऐसे हैं जिनको 1 साल की सिर्फ सजा हुई है, और टोटल जो मजमूई तौर पे तो 72 को ही है, लेकिन जो बाकी 75 को ही है, लेकिन जो बाकी 72 है उनको किसी को 1 महीने, किसी को 15 दिन, कोई 1 हफ्ते में बाहर आ गया। जराइम का पता है क्या थे उनके? जो स्ट्रीट क्राइम, ये स्पेसिफिक सिर्फ स्ट्रीट क्राइम की बात हो रही है जी। स्ट्रीट क्राइम की जो सजा है वो 7 साल होती है। अच्छा, तो ठीक है। देखो, जो मर्डर वाला केस है वो तो एक अलग चला जाता है। आपके जो टोटल कत्ल हुए हैं 1 जनवरी से अब तक वो 134 कत्ल हो चुके हैं, जिसमें कई ताजिर भी शामिल हैं। आप देखें गुज़श्ता दिनों एक के बाद एक ताजिर को भी कत्ल किया गया, किसी को उसके ऑफिस में मार दिया गया, किसी को रास्ते पे, किसी को दुकान में। तो हमारे यहाँ जराइम की शरह इसलिए बढ़ती जा रही है कि जो मुलजिम पकड़े तो वो बहुत आसानी से बाहर आ जाते हैं। आपने कहा कि स्ट्रीट क्राइम की सजा यानी स्नैचिंग, इस तरह के जो क्राइम है 7 साल है। 7 साल वो कितने अरसे में वापस आ रहे हैं? वो आपके सामने ना 72 तो 1 हफ्ता 15 दिन और 1 महीने के अंदर आ गए, और सिर्फ 3 ऐसे हैं जिनको 1 साल की सजा हुई है। एडिशनल आईजी कराची कहते हैं
کہ اگر ایک ملزم کو سزا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تفتیش نے اپنا کام ٹھیک کیا تھا, پروسیکیوشن بھی ہو رہی ہے, لیکن اس کو سزا بھی کیوں پوری نہیں دی جا رہی, وہ کیوں رہا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے پروسیکیوشن سے گلہ کیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ صحیح طریقے سے کیس پروڈیوس نہیں کرتی. یہ اس پر مزید بھی بات کرتے ہیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے کہ کتنی ہرڈلز یہاں پر نظام انصاف میں فیس کرنی پڑتی ہیں. پہلے جو ہے وہ چالان کمزور بننا, پھر آگے پروسیکیوشن. تو ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں نگراں وزیر داخلہ سندھ حارث نواز صاحب بھی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس جی. نذیر شاہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایڈیشنل آئی جی کراچی کا بیان بھی ہمارے سامنے موجود ہے کہ انویسٹیگیشن یعنی کہ تحقیق سے زیادہ مسئلہ یہ ہوتا ہے آگے پروسیکیوشن کا, اور وہاں کے جو رکھنے ہیں وہ سب کو پتہ ہیں. آپ تک یہ پہنچی ہے یہ بات کہ 75 میں سے آپ یہ دیکھیں کہ 72 کے ساتھ کیا معاملہ رہا, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اگر سزا نہیں ملے گی تو پھر ان کے لیے تو یہ جسٹ لائک اے واک ان دا پارک. ٹھیک ہے, اور بیسک ریزنز آر نمبر 1 پروسیکیوشن, نمبر 1 جوڈیشری. 2 فیکٹرز ہیں کہ یہ ہماری ساری محنت کو ضائع کرتے ہیں, جو عوام کے جان و مال کو تھریٹ کرتے ہیں, خطرات دیتے ہیں, ان کو ہم بڑے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں. اس کے لیے اب ہم نے ڈیوائس یہ کیا ہے کہ جب بھی ہم اب جو پکڑا جائے گا اس کا پرانا پاس ریکارڈ دیکھیں گے, وہ پروسیکیوشن کے انویسٹیگیشن کے اندر پروسیکیوشن لکھیں گے کہ یہ 5th ٹائم اس نے یہ کرائم کیا ہے. دیٹ مینس کہ اٹ شوڈ بی انکمبنٹ آن دا جو پروسیکیوٹر اینڈ اس کے بعد جو جج ہیں ان کے اوپر کہ جی وہ اب یہ دیکھیں کہ اگر یہ عادی مجرم ہے تو عادی مجرم کو کم از کم 4, 5, 6 سال کے لیے جیل میں ڈالیں, تاکہ اٹ شوڈ ایکٹ ایز اے ڈیٹرنس فار ادرز ناٹ ٹو ڈو اٹ. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ نے پکڑا, 3 مہینے میں ٹرائل ہوا, 1 ہفتے 15 دن کی سزا دی, چھوڑ دیا تو باقی انٹرسٹ گیا, کوئی بات نہیں ہے, تو لگ گیا, کام چل گیا بنا کیا 10-15 دن جیل سے رہ کے آ جائیں گے. دس از اے ڈائکوٹمی ہمارے سسٹم کے اندر ہے ہماری. اور بلکہ وہاں جا کے 15 دن کے لیے اگر جیل جا رہے ہیں تو مزید پالش ہو کے مزید لنکس بنا کے باہر آتے ہوں گے. یہ بالکل, اور باقی دوسرے بھی تو دیکھتے ہیں نا کہ اس کو کیا پکڑا گیا تو اس کو کیا سزا ہوئی. اگر پتا چلے کہ اس کو 7 سال جیل ہوئی ہے, اینڈ از بک فار 7, جسٹ سی کہ کرائم ریٹ میں کتنا ڈراسٹیکلی چینج آئے گا. دس از وٹ ناؤ وی آر ٹرائنگ کہ ہر کیس کے اندر اسپیسیفکلی ایک کالم بنا رہے, اس میں لکھیں گے کہ یہ 6 دفعہ اسنیچنگ میں, ڈکیتی میں پکڑا گیا ہے, اس نے یہ جرم کیا تھا, اس کو یہ سزا ملی تھی, اینڈ وی اسٹرانگلی ریکمینڈ اس دفعہ یہ اس کو اتنی سزا دیں تاکہ آئندہ. لیکن سزا تو دے دی جائے, مگر پروسیکیوشن ہی اگر کمزور ہو تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ وہاں اس ڈپارٹمنٹ کو کس نے دیکھنا ہے پھر؟ دیکھیں, یہ پروسیکیوشن از اندر فیکٹر. یہ آپ کے جو ڈی جی جو یہاں پروسیکیوٹر جنرل ہے, نو ہی از دا ون ہو اپوائنٹس پروسیکیوٹر, ڈسٹرکٹ پروسیکیوٹر لیول کے اوپر ہر ایک کو لگاتے ہیں. اور وہ سب سے بڑی جو ہے نا یہ یہاں پر جو کرمنل ایکٹ ہے وہ ان کے پاس ہے, کیونکہ وہ کرمنل کے پاس پیسہ ہوتا ہے, وہ ان کو اپروچ کرتے ہیں اینڈ دے ڈونٹ ریڈ دا کیس ایز پر دا پروسیکیوشن ایویڈینس. اور دیز آر دا فیکٹرز جس کے میں آپ کو فرینکلی بتا رہا ہوں. ایک یہ پروسیکیوٹر, نمبر 2 جوڈیشری. دی آر دا فیکٹر جو ایلیمنیٹ ہمارے ملک میں ڈکیتی, اسنیچنگ یہ ختم نہیں ہوتی ہے, کیونکہ وہ مجرم 1 ہفتے 2 ہفتے میں رہ کے باہر آ جاتے ہیں. یہ اب ان کے لیے میرے خیال میں نے تو یہ پروسیکیوٹر جنرل سے بڑی دفعہ بات کی ہے کہ پلیز اپوائنٹ دا بیسٹ ریپیوٹیڈ پروفیشنل پروسیکیوٹر ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تاکہ وہ اس کو کریں جب انویسٹیگیشن آفیسر کمپلیٹ. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ اچھا, بات یہ اس سال ابھی تک جو ہے تقریباً 78 ایسے ملزمان ہیں جو مقابلوں میں مارے گئے ہیں, تقریباً 800 سے زائد جو ہے پولیس مقابلوں میں زخمی ہو کر گرفتار ہوئے, 250 سے زیادہ ویسے مطلب تقریباً مجموعی طور پر 1200 سے زیادہ تو ویسے گرفتاری ہیں. اگر آپ ان کا ریشو بھی لگائیں تو اگر مجموعی طور پر آپ پورے سال کا ریشو آپ دیکھ رہے ہیں کہ صرف 75 ملزمان کو سزا ہوئی, تو آپ تو صرف جو زخمی حالت میں دیکھیں تو وہ ان کی تعداد دیکھیں کتنی زیادہ ہے. تو آپ کا صرف پروسیکیوشن کا نہیں, جو آپ کا تفتیش کا نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ ذبح حالی کا شکار ہے. آپ کا کوئی بھی تفتیشی افسر جب تک اس کو پیسہ نہیں کھلائیں وہ کام نہیں کرتا. وہ مدعی سے بھی پیسے لیتے ہیں, ملزمان سے بھی پیسے لیتے ہیں اور مدعی سے بھی پیسے لیتے ہیں.
آپ کا کوئی بھی سائل جب ان کے پاس جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیٹرول نہیں ہے، عدالت تک ملزم کو لانا لے جانا یہ سب اس بیچارے مدعی کے کھاتے میں چل جاتا ہے. آخر میں وہ مدعی بیچارہ کہتا ہے کہ بھائی اب اس کیس کا جو آپ نے کرنا ہے کریں. حارث نواز صاحب، یہ وہ چیزیں ہیں نا کہ یہ بحیثیت رپورٹر تو بتا رہے ہیں لیکن ہمارے اطراف میں ہمارے جاننے والے پہچاننے والے اس صورتحال سے گزر رہے ہوتے ہیں اور یہ ہم بھی اس چیز کے وٹنس ہوتے ہیں کہ کتنی پریشانیاں ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر بھی تھوڑی نگاہ ڈالیں کہ تھوڑا سا ان کو ٹائٹ کریں کہ یہ ہر جگہ لوٹنا کھسوٹنا ایسڈ بیونڈ مینز یہاں پر بھی تو آ جاتے ہیں. دیکھیں یہ بھی ایک ابھی ہم نے خاص طور پہ انویسٹیگیٹر کو ٹریننگ دی ہے، ان کو پوسٹ کر رہے ہیں، ان کو انسینٹیو دے رہے ہیں کہ جس انویسٹیگیشن آفیسر کے ایکیوز کو سزا ہوگی اس کو ایوارڈ بھی دیں گے. یہاں تک ہم نے کر دیا. اچھا. لیکن یہ انگریس ہو چکا ہے یہ پولیس کے اندر. آنیسٹلی آئی ایم ہائیلی ڈس اپوائنٹڈ کہ جس طریقے سے وہاں پر ٹریٹ کیا جاتا ہے. جو بیچارہ ایک جس کا نقصان وہ درخواست گزار ہوتا ہے، مدعی ہوتا ہے، جب اس سے آپ پیسے لیتے ہیں تو بات ختم ہو جاتی ہے. اور یہ اتنی کوشش میں نے کی ہے، یقین کریں میں کس لیول تک گیا ہوں، لیکن یہ بہت ہی مشکل ہو چکا ہے. یہ نیڈ سم تھنگ ڈراسٹک چینج پولیس سسٹم کے اندر، اور اس کے لیے اچھے پولیس ایس پیز اور ڈی ایچ پیز ہوں گے تو یہ ٹھیک ہوگا، ورنہ دے ٹیک اٹ ایز اے لیگل رائٹ ٹو نہیں. لیکن ان سے ہٹ کے یہ تھانے کا جو اسٹاف جس کے انویسٹیگیشن تو ان کا کام ہوتا ہے نا، یہ تفتیشی افسر ہوتا ہے، انسپیکٹر ہوتا ہے، باقاعدہ اس کے لیے کئی سو انسپیکٹر جو تفتیش میں بھرتی کیے گئے تھے جن کا کام یہ تھا کہ وہ اس کو تفتیش کے شعبے میں جو ہے وہ جدت لائیں گے یا محنت سے کام کریں گے. لیکن ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ محنت جو ہے وہ صرف اور صرف پیسے کمانے میں کی جا رہی ہے. دوسرا یہ کہ حارث نواز صاحب جب آپ نئے آئے تھے تو آپ نے 2 سے 3 مرتبہ یہ کہا تھا کہ کراچی کی سڑکوں پہ آپ کو افسران پیٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. میں خود کراچی کا شہری ہوں، اشفاق بھائی، صدف، ہم لوگ جب روڈ پہ نکلتے ہیں ہمیں کوئی افسر اب سڑک پر نظر نہیں آتا، ایون کہ ڈی ایس پی بھی نظر نہیں آتا. ایس ایچ او بیچارے کی وہ بہت کمزور سیٹ ہوتی ہے تو وہ تو اپنی سیٹ بچانے کے لیے نظر آ جاتا ہے شام کے ٹائم پہ، لیکن ہمیں ابھی تک کوئی افسر سڑک پر نظر نہیں آیا. دیکھیں یہ مجھے تو یقین کریں کہ اتنی دفعہ میں نے کانفرنس کی ہے آئی جی پولیس چیف جو ہوتا ہے کراچی کے لیے ساتھ بیٹھ کے خادم دن کے ساتھ، ڈی اے جیز کے ساتھ. ایک تو مین پاور اتنی مس یوز ہو رہی ہے، یقین کریں آدھی سے زیادہ نفری جو ہے نا وہ ان سیرمونیل ڈیوٹیز پہ. میں نے اتنے لوگ واپس کیے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ نہیں نکلتے، چھپے ہوئے لوگ یہ چھٹیوں پر بھیج دیتے ہیں لوگوں کو. اچھا. اور وہاں سے چلتا ہے یہ اتنا. اٹ ریکوائرڈ منیمم 1 year اوور ہالنگ بائی اے ویری آنےسٹ منسٹر اینڈ آنےسٹ آئی جی اینڈ آنےسٹ ڈی اے جی. دس از اے کرکس ہیو ریئلائزڈ. آنےسٹلی یہ بڑا مشکل ہے 3 مہینے میں ان کو ٹھیک کرنا نہیں ہو سکتا، لیکن پھر میرے پاس جو خبر آتی ہے میں اس کو بالکل نہیں چھوڑتا ہوں. یقین کریں میں نے بڑے لوگ ہیں مجھے ڈائریکٹ میرا نمبر ہر ایک کے پاس ہے، کال کرتے ہیں، رات کو 2 بجے بھی کرتے ہیں. میں آئی امیڈیٹلی ٹیک ایکشن، اور کئی ہم نے سیک بھی کیے ہیں. آئی ایم ہوپ فل کہ یہ کس طریقے سے ایک ہی حال ہے کہ مجھے میرٹ پہ پوسٹنگ ہو، پولیٹیکل پوسٹنگ نہ ہو، اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. آرمی کا سسٹم اسی سے چلتا ہے. جی بالکل. سر میرٹ پر پوسٹنگ تو چلیں، اب میرٹ پر پوسٹنگ جو ہے نگراں سیٹ اپ آنے کے بعد بھی میرٹ پر پوسٹنگ ہم نے نہیں دیکھی ہے. ویسے یہ اس وقت اپنا اختیار یوز کون کر رہا ہے؟ مجھے یہ ذرا بتا دیں. دیکھیں ایک طرح سے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے یہاں پر بیٹھ کے، مطلب اس کہ جی میں تو اس کا بس آخری سب سے جو ہمارا جواب یہی ہے کہ ہر کوئی بے بس ہے. جو سسٹم یا جس طرح پہلے چل رہا تھا وہ آج بھی چل رہا ہے، لیکن تھوڑا سا وہ چلا کون رہا ہے اس وقت؟ چلانے جو سسٹم چلانے والے، ٹھیک ہے، جو سسٹم کراچی کا جو سندھ کا سسٹم چلانے والے ہیں وہ اب بھی چلا رہے ہیں. آپ کی جو سی آئی اے کے انڈر میں جس طرح آپ کے شعبے آتے ہیں، آپ کا اے وی ایل سی آتا ہے، کراچی کی تاریخ کی بلکہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ موٹر سائیکل لفٹنگ اور اسنیچنگ اس سال ہوئی ہے. آپ کے ابھی اینڈ میں آپ نمبر بھی شیئر کریں گے. نمبر ہے مجھے یہ بھی بڑا، اتنے بڑے شہر میں جہاں اتنا کرائم ہوتا ہے 75 آپ کی شارٹ ٹرم کڈنیپنگ اور یہ چیزیں بہت بڑھ گئی ہیں. آپ کے جو تاجر ہیں ان کو بھتے کی پرچیاں آ رہی ہیں اور وہ بغیر پولیس کو کمپلین کیے ہوئے وہ بھتہ بھی دے رہے ہیں. ان کے سامنے جب ان کے تاجروں کو گولیاں ماری جا رہی ہوں گی تو سمجھے کیا کریں گے. تھینک یو سو مچ. نذیر شاہ ہمارے ساتھ تھے اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ایشو پر بات کر رہے تھے. ہم امید ہی کر سکتے ہیں ان مسائل کا کوئی حل نکلے، لیکن یہ مسئلہ جو کہ تو جاری ہیں. اور اب ایک خبر بھی ہے جو میں شامل کر لیتی ہوں، وہ یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر ٹرائل پر
حکم امتناع کی استدعا مسترد کر دی ہے اور ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فردر جرم عائد کرنے کے خلاف درخواست پر وفاق کو نوٹس جاری کر دیے ہیں. حسین احمد چودھری ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جان لیتے ہیں. حسین بتائیے گا. جی دیکھیے، یہ سائفر کیس میں متعدد جو ہے وہ آرڈر ہوئے تھے ٹرائل کورٹ کی جانب سے. ان میں سے ایک آرڈر 12 دسمبر کو ہوا تھا، اس کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مجاز افسر براہ راست جو ہے وہ عدالت میں کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے. وکیل عثمان گل نے کہا کہ قانونی طور پر حکومت کا مجاز افسر براہ راست عدالت میں کمپلینٹ دائر کر سکتا ہے. وکیل نے یہ بھی کہا کہ اس کیس میں کمپلینٹ کے بجائے FIR درج کی گئی ہے. روزانہ کی بنیاد پر کیس چل رہا ہے. 25 گواہوں کے بیان اور 3 پر جرح ہو چکی ہے. مجموعی طور پر 28 گواہیں. عدالت سے استدعا ہے کہ ٹرائل کو 5 دن کے بعد جو ہے وہ کیس کی سماعت کرنے کی ہدایت کی جائے اور ٹرائل کورٹ کو جو ہے وہ روکا جائے فوری سماعت کے لیے اور حکم امتناع جاری کیا جائے، جس کی استدعا جو ہے وہ بانی PTI کی عدالت نے مسترد کی ہے. اور جسٹس میاں گل نے کہا کہ ہم پہلے نوٹس جاری کر رہے ہیں اور نوٹس جاری کرتے ہوئے عدالت نے FIA سے جواب طلب کر لیا اور FIA کے جو پروسیکیوٹر تھے وہ چونکہ کمرہ عدالت میں موجود تھے، انہوں نے موقع پر ہی نوٹس وصول کر دیا ہے. یہ سماعت تو جو ہے وہ ملتوی کر دی گئی ہے، تاہم جو دیگر ٹرائل کورٹ کے آرڈر ہیں ان پر سماعت جو ہے وہ اب کچھ دیر بعد ہوگی. چل، تھینک یو سو مچ حسین چودھری، ہمیں اس بارے میں آگاہ کر رہے تھے. اب آپ کی صحت سے متعلق بات کر لیتے ہیں، اور اس ٹاپک پر ہم نے متعدد مرتبہ بات بھی کی ہے، لیکن آج ہم اس کا ایک ڈفرینٹ اینگل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت نے پاکستان میں ہائی بلڈ پریشر سے ہونے والے امراض اور اس سے متعلق تشویشناک رپورٹ جاری کی ہے. تقریباً 3 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لوگ اس کا شکار ہیں. اس سے زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ یہ مرض نوجوانوں میں تیزی سے پھیل رہا ہے. اندازہ کیجئے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ 18 سے 29 سال کی عمر کے 23% نوجوان اس بیماری سے متاثر ہیں. 18 سے آپ اندازہ کیجئے 29 سال کی عمر تک کے، اور اس کے ساتھ ساتھ 45 برس کی عمر کے افراد میں خواتین ہائی بلڈ پریشر کا زیادہ شکار ہیں. اچھا، ویسے بات یہ ہے کہ ہم پتہ ہے ہائی بلڈ پریشر کو کب کس چیز سے ایسوسیٹ کرتے ہیں؟ فلانا غصے میں اس کو ہائی بلڈ پریشر ہوگا. بعض اوقات بغیر کسی سمٹم کے بھی ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے اور ہمیں اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہائی بلڈ پریشر ہے اور اس کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات برین ہیمریج بھی ایم شور اور باقی بھی کئی امراض ہو سکتے ہیں. اور یہ اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ اس کا شکار ہے، علم نہیں ہوتا ہے متاثر افراد کو. یہ ایک بڑا الارمنگ سچویشن ہوتی ہے، اور کیوں نوجوانوں میں تیزی سے بڑھ رہا ہے اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی ماہر امراض قلب پروفیسر ڈاکٹر فواد فاروق صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ ایک بار پھر سے سال کے آخر میں ہمارے لیے وقت نکالنے کے لیے. تو یہ آپ بتائیں جی کہ یہ جو مسائل ہیں، جو نمبرز آ رہے ہیں تحقیق سے، وہ تو 3 کروڑ 80 لاکھ سے زیادہ لوگ، اور پھر نوجوانوں میں اس کا ہونا یہ بھی بڑا تشویشناک ہے. تو خاص طور پہ اس ایج گروپ میں 18 سے 29. ایکچولی ہمارے یہاں کوئی بھی ڈیٹا نا بہت زیادہ اوتھینٹک نہیں سچ نہیں ہوتا، لیکن رفلی تقریباً اس کے قریب ہی ہیں معاملات. اچھا، اس کی وجہ سے ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہاں پہ ڈسکس کرتے ہیں چیزیں سٹارٹ لائف سٹائل سے. پہلی چیز تو لائف سٹائل ہے، دوسری صحت کی حالت میں اپنی صحت پہ توجہ نہ دینا. یہ 2 بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہمارے ساتھ نہ دینا، یہ 2 اتنے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. اور انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پرائمری کیئر کا نیٹ ورک نہیں ہے بالکل. یعنی کسی آدمی کو پرائمری کیئر سے کیا؟ پرائمری کیئر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ڈور سٹیپ پہ آپ کے معاملات دیکھنے کے لیے کوئی ایک ڈاکٹر موجود ہو جس کو آپ جا کے دکھا سکیں. اب ہمارے یہاں آج کل آپ دیکھیں گے پرائمری کلینکس اب ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ڈاکٹر اسپیشلسٹ بننا چاہتا ہے. فیملی فزیشنز آپ یاد کریں جی، آپ کو کوئی نہ کوئی پتہ ہوتا. جی بالکل، ہر فیملی کا کوئی نہ کوئی ایک ڈاکٹر ہوتا تھا. ہمیں یاد ہے 20-25 سال پہلے، جس کے آپ چھوٹی سی کوئی بہت لمبی چوڑی فیس نہیں لیتا تھا، اتنی سمجھ اس کو ہوتی تھی کہ اس فیملی سے ریلیٹڈ کیا کیا سمپل MBBS ہوتے تھے اور وہ بڑی آسانی سے. وہ جب ان کو لگتا تھا ماشاءاللہ کہ یہ میرے اس سے باہر ہے، تب وہ ریفر کرتے تھے. اب وہ ڈاکٹرز موجود ہی نہیں ہیں، بہت کم پرانے کچھ رہ گئے ہیں تو رہ گئے ہیں. گورنمنٹ نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی. ہم بڑے بڑے ہسپتال تو بناتے ہیں، لیکن جو منبع ہے بیماریوں کا اس طرف ہماری توجہ. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پھر لوگ کسی کے پاس پتہ ہے کیا کرتے ہیں، لوگ کرتے یہ ہیں، جہاں تک میری اسسمنٹ ہے، لوگ جاتے ہیں سیلف میڈیکیشن پہ. لوگ پھر سمٹمز کے بڑھنے کا انتظار کرتے ہیں اور پھر معاملہ حد سے گزر جاتا ہے تو پھر کہیں پر جاتے ہیں. اچھا، اس میں پرابلم ایک اور یہ ہوتی ہے کہ لوگ اپنے طور پہ بس ڈائریکٹ اسپیشلسٹ کے پاس جانا چاہتے ہیں.
اچھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر وہ ہوتا ہے جو چاہتا ہے کہ ہر قسم کی چیز کو ایکسکلوڈ کیا جائے. اس کا نظریہ جی پیشنٹ کو دیکھنے کا ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتا ہے, کیونکہ اس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے پاس آیا, اب اس کے بعد تو اس نے کہیں نہیں جانا, تو میں تمام چیزیں کر لوں, جس کی وجہ سے پیشنٹ کی سمپل سی ڈیزیز پہ کے باوجود بھی اس پہ کاسٹ کا برڈن بہت زیادہ آ جاتا ہے. اور یہی اگر پرائمری کیئر فزیشین موجود ہو جو آؤٹ کر دے, وہ چیکس کو اسیس کر لیتا ہے کلینکلی اور 2-4 چیزوں سے کہ میجر 1 یا 2 ٹیسٹ کی ضرورت ہے. ہاں کچھ بڑھے گی تو وہ تو اس کے ڈور سٹیپ پہ ہے نا. ہمارے ساتھ پرابلم یہ کہ مریض کے ہمارے پاس دوبارہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ میں آپ کو پرسنلی بتاؤں کہ اس کا شکار میں بھی, ہمارے بہت اچھے فیملی فزیشین تھے, ہی پاسڈ اوے ڈیو ٹو کورونا, اس کے بعد سے یہی پرابلم ہے. اور میرا مائنڈ سیٹ اب کیا ہے کہ کہیں پہ اسپیشلسٹ لکھا ہوا نظر آتا ہے, میں کہتا ہوں ہاں یہ ٹھیک بندہ ہے, یہ جو MBBS یہ ٹھیک نہیں ہے, FCPS ہے پھر ٹھیک بندہ ہے. اچھا ایک چیز یہ کہ ہم اس طرف آ رہے تھے کہ نوجوانوں میں اس کا بڑھنا, آپ نے لائف سٹائل کی طرف کہا, اور کیا کیا فیکٹرز ہیں؟ اور ڈائٹ ہے, پھر یہ بھی اسی فیکٹر میں شامل ہوگی. وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب آپ کو اپنی مانیٹرنگ کچھ پتہ ہی نہیں ہے, یعنی ہیلتھ اسٹیٹس میں بھی آپ کو کچھ بنیادی پیرامیٹر چیک کرتے رہنے ہوتے ہیں. بلڈ پریشر کا آنا بھی ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کل آپ نارمل تھے اور آج BP آ گیا. یہ جتنی کرونک النیسز ہیں اس میں ایک بارڈر لائن رینج رکھی گئی ہے کہ یہ وہ ایریا ہے کہ جب آپ بارڈر پہ آ گئے ہیں. اب ایک آدمی فریکوینٹ اپنا چیک اپ رکھے گا تو اس کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ میرا اب بلڈ پریشر 120 سے 130 135 جانا شروع ہو گیا ہے. تو اب مجھے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے ان فیچرز پر یا ان فیکٹرز پر جو بغیر دوا کے بلڈ پریشر کو کم رکھتے ہیں. اس کی زیادہ لمٹ آنے میں مثلا جو چیز 35 یا 40 میں آنی تھی وہ 50 یا 55 میں آئے گی اگر آپ نے ان فیکٹر پر توجہ دے دی. آپ کو اپنے وائٹلز پتا ہونے چاہیے ریگولر, سال 2 سال 3 سال بعد ایون آپ کی ہر چیز بالکل نارمل ہے تب بھی ایک چیک کی ضرورت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, ریمائنڈر ملتا ہے کہ بھئی میرا پچھلے سال 120 تھا, اب 130-35 آ رہا ہے, اور پھر چارٹس مینٹین کریں تھوڑے. جی اب میں اس طرح ہوں کہ اب جانے والا ہوں. اچھا مجھے اب ذرا یہ بتائیے کہ اسٹارٹ کیسے کریں. مثال کے طور پر آپ کے پاس بلڈ پریشر کے گیجٹس ہیں, میجر کر سکتے ہیں, ہارٹ ریٹ میجر کر سکتے ہیں, اپنی شوگر چیک کر سکتے ہیں, کس ٹائم کیسے اسٹارٹ کریں؟ اس میں بڑا امپورٹنٹ بلڈ پریشر کا بہت اہم سوال ہے. عموماً ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے, سر درد ہے میرا BP چیک کر لو, مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے, تشویش ہے, BP چیک کر لو. یہ BP صحیح نہیں ہے, یہ ریئیکشنری انکریز بلڈ پریشر ہے. بہترین ٹائم یہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد. صبح اٹھنے کے 1 گھنٹے بعد, یعنی آپ اپنا سارا آہستہ آہستہ آپ کا وہ سارا ایک سسٹم نارمل میں آ گیا, اور اس وقت آپ کو کوئی ایڈیشنل تکلیف نہیں ہو رہی ہو, کوئی سر درد ہے, کوئی گھبراہٹ ہے, یہ ٹائم صحیح نہیں ہوگا بلڈ پریشر چیک کرنے کا, اپنا بیس بلڈ پریشر معلوم کرنے کا. ٹھیک ہے. سیم اپلائز ٹو سونے سے 1 گھنٹے پہلے. سونے سے 1 گھنٹے پہلے, یہ 2 بڑے اچھے ٹائم ہیں. آپ گھر پہنچ گئے ہیں, اپنا ریلیکس ہو گئے بالکل, اب سونے سے کچھ دیر پہلے کا ٹائم ہو. جی بالکل. اس کے بعد کہیں سے آپ چل کے نہ آئے ہوں, آپ نے چائے کافی نہ پی ہو, آپ کو کوئی گھبراہٹ, سر درد یا اضافی علامت نہ ہو رہی ہو, یہ وہ ٹائم ہے بلڈ پریشر چیک کرنے کے. لیکن چونکہ آپ کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات ہے نا, تو وہ میں کہوں گا ہر آدمی کو 20 سال کے بعد سال میں اپنا 1 مرتبہ اس طرح سے بلڈ پریشر ضرور چیک کرنا چاہیے, تاکہ آپ کو ایک رینج پتہ چلتی رہے گی کہ یہ میرا 2021 میں یہ تھا, 22 میں یہ تھا. اس چیک کرنے میں یعنی ہم بات کر رہے ہیں آج کل, ہم میرے خیال ہے 22 کروڑ تک 22 سے 25 کروڑ تک تو پہنچ گئے ہیں. اگر ہر آدمی بھی چیک کر لے تو بہت سے لوگ وقت سے پہلے آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے کہ اور کچھ نہ کریں, پیٹرن دکھنا شروع ہو جائے. جی آپ سالانہ بیسس پہ, اس میں بہت سے لوگ تو پک ہو جائیں گے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیے کہ جیسے پہلے مینول آتے تھے نا, وہ پمپ کر کے آپ کو پتہ چلتا تھا, اب وہ ڈیجیٹل ڈیوائس آ گئی. ڈیجیٹل بہت اچھی کوالٹی کے, اس میں فرق ڈیجیٹل کو زیادہ لوگ آتھینٹک کہتے ہیں, کیونکہ مینول میں چیک 5-6 نمبر جو ہے وہ آگے پیچھے ہوتے ہیں. اس میں دیکھیں وہ طریقہ کار پہ ہوتا ہے, اس کا بھی ایک پورا طریقہ کار ہے. وہ ایک بار آپ ڈاکٹر سے کسی سے سیکھ لیں, اس پہ آپ کو نیٹ پہ ویڈیوز بھی مل جائیں گی کہ آپ کو اپنی ہاتھ کی پوزیشن کیا رکھنی ہے, ہلنا نہیں ہے, سپورٹڈ ہونا چاہیے. جی بالکل, یہ ایسے رکھوں گا تو غلط آ جائے گا. اچھا یہ جو عام ہے یہ اس لیول پہ ہو جہاں پہ آپ کا ہارٹ ہے. اوکے, ہاتھ سپورٹڈ ہو اور ریلیکس ہو. جیسے ہاتھ کو میں نے ٹائٹ کیا ہوا ہے تو غلط بلڈ پریشر آ جائے گا. تو بالکل ریلیکس ہو,
کف نہ بہت ٹائٹ ہو نہ بہت ہلکا ہو. اچھا ہم سوچتے ہیں جتنا ٹائٹ ہوگا اتنا اچھا کام کرے گا. اتنا کہ بس ایک انگلی چلی جائے بس, نہ بالکل ڈھیلا نہ بالکل ٹائٹ. تو یہ 4-5 ٹپس اس کی. اور پھر 1 سے 2 ریڈنگز لے لیں. جی بالکل ڈبل. اور انیشلی جب شروع میں آپ لے رہے ہیں تو دونوں ہاتھوں میں لے لیں. اس میں امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ لوگوں کو یہ پتا ہوتا ہے کہ میرا سیدھے ہاتھ میں تھوڑا زیادہ آتا ہے الٹے کے مقابلے میں. سیدھے میں زیادہ, کسی کا الٹا میں زیادہ نہیں, ضروری نہیں ہے. کسی کے الٹے میں زیادہ آتا ہے بنسبت سیدھے کے. تو جس بھی آپ کے آرم میں زیادہ والا بلڈ پریشر آتا ہے وہ آپ کا ایکچوئل بلڈ پریشر ہوتا ہے. اچھا, جو جس میں زیادہ آتا ہے. جی, اور یہ ڈفرنس کی بھی ایک لمٹ ہے کہ 10 سے 20 تک ہے تو یہ نارمل کہلاتا ہے. 20 سے زیادہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ایک طرف خون کی نالی میں کوئی تنگی آ گئی ہے. یہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں. اچھا, یہ بھی سن لیجیے. یہ میرے لیے مطلب. اور اس لحاظ سے ینگ لوگوں میں بلڈ پریشر یہ بڑا امپورٹنٹ, کیونکہ ہم آج کل دیکھتے ہیں ہارٹ اٹیک اور فالج, یہ 2 ایسے امراض ہیں جو ڈائریکٹ ریلیٹ کرتے ہیں بلڈ پریشر سے. تو آئیڈینٹیفائی کرنا, بہت سے لوگ آئیڈینٹیفائی ہو جانے کے باوجود اس پہ توجہ. اچھا میری ایک بات سنیں, اب آئیڈینٹیفائی ہو گیا کہ میں نے 1 گھنٹے صبح اٹھنے کے بعد میں نے چیک کیا, مجھے اپنا بی پی بڑھا ہوا ملا, ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کون سے ایسے سٹیپس ہیں جن کو میں لے کے اس کو مینٹین کر سکتا ہوں کہ اس سے معاملہ آگے نہ جائے؟ ایک چیز تو پہلی ریڈنگ پہ صرف بلڈ پریشر آپ کی تشخیص نہیں ہوئی, لیکن ایک انڈیکیٹر مل گیا. اب اس کے اگلے 1-2-3 ہفتے تک آپ مانیٹر کریں, اور 1-1 گھنٹے پہ مانیٹر کی ضرورت نہیں ہے, ایک دن چھوڑ کے مانیٹر کریں. رات میں اور دن میں ایک چارٹ بناتے رہیں. اب چیزیں کرنے کی کیا ہیں, اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کا وزن زیادہ ہے تو وزن کم کرنا ہوگا, پہلی چیز. ڈائٹ میں نمک کو کم سے کم کر دینا ہے, ختم نہیں کرنا ہے. بہت سے لوگ تو بالکل چھوڑ دیتے ہیں. آہستہ آہستہ اس کو اس لمٹ پہ لے آئیں کہ آپ کی ٹیسٹ تھوڑا سا رہے بھی اور وہ ایکسیسو بھی نہ ہو, اور پھر آہستہ آہستہ اس کے آپ کمپیٹیبل ہوتا جائیں گے. غذا میں پھل سبزیاں بڑھاتے جائیں. ٹھیک ہے. نیند رات کی پراپر, یہ ہمارے یہاں بڑا پرابلم ہے. لوگ رات کی نیند نہیں سوتے اور بلا وجہ جاگ رہی. 18 سے 29 والے کیسے نیند پہ جائیں؟ اس وقت تو عشق عروج پہ ہوتا ہے. مجھے بتائیے, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن اپنی صحت سب سے بڑھ کر ہے نا. وہ عشق کتنے 4-5 سال چلے گا, آخر میں تو پھر وہی حال ہو, گلے بھی پڑ سکتا ہے. گلے بھی پڑ سکتا ہے. اور عشق کا انجام شادی, اور شادی کے بعد مزید پریشانی. یہ آپ دونوں جو گفتگو کر رہے ہیں مجھے اندازہ ہو گیا یہ آپ لوگ اپنے تجربے, یہ پھپولے ہم بعد میں پڑھیں گے. آپ بالکل. چلے جی, ٹاپک سے ریلیٹڈ رہے. چلے جی, تھینک یو سو مچ. مگر اپنی ڈائٹ کا, ایکسرسائز کا, ان چیزوں کا خیال رکھیں. ویٹ اپنا جتنا مینٹین رکھیں گے. اور فواد صاحب کافی ایکٹیو بھی ہوتے ہیں اس حوالے سے, ویڈیوز بھی بنا رہے ہوتے ہیں, وہ بھی دیکھیں. جی تھینک یو سو مچ فواد صاحب فار کمنگ. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ونس اگین. اور کراچی سے خبر ہے جو شامل کر لیتے ہیں. کراچی کا علاقہ ہے ملیر جنا اسکوائر پر دکان میں سلنڈر دھماکے سے آگ لگ گئی ہے. ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے اس کے مطابق سلنڈر دکان میں موجود مونگ پھلی کے ٹھیلے میں رکھا ہوا تھا. افضل خان 2 فائر ٹینڈرز اس وقت موقع پر موجود. افضل خان مزید تفصیلات بتا رہے ہیں. افضل بتائیے اس سے متعلق. دیکھیے, اس دکان کے اندر دھماکے سے جو ہے وہ آگ بھڑک اٹھی تھی, جس کے بعد فائر بریگیڈ کی 2 گاڑیاں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور آگ بجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آگ کی شدت زیادہ ہے, جس کے پیش نظر مزید جو ہے وہ فائر بریگیڈ کی اگر ضرورت ہوئی تو گاڑیاں بھی بھیجی جائیں گی. پولیس بھی موقع پر پہنچی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ دکان کے اندر ایک مونگ پھلی کا ٹھیلا تھا جس میں یہ سلنڈر رست تھا جو اچانک دھماکے سے پھٹا ہے, جس کے نتیجے میں آگ لگی ہے. لیکن اس واقعے کے اندر اب تک کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. تاہم فائر بریگیڈ اور پولیس کی حکمت عملی یہ ہے کہ جلد از جلد اس آگ پر قابو پایا جا سکے اور ارد گرد کی عمارتوں کو اس کی لپیٹ میں آنے سے بچایا جا سکے. جی چلیں جی, تھینک یو سو مچ افضل. افضل ہمیں صورتحال بتا رہے تھے. اچھا جی, اب جناب کس معاملے پہ ہم بات کریں جی؟ ایک اور سلنڈر کا جی بلاسٹ ہوا ہے خان گڑھ کے قریب. ہاں جی, گھر میں یہ سلنڈر دھماکہ ہوا ہے. حادثے میں 3 بچے زخمی ہو گئے ہیں اور ظاہر ہے گھر کا سامان بھی جل گیا ہے. جبکہ بتایا جا رہا ہے ظاہر ہے تینوں جو بچے تھے وہ بہن بھائی ہیں. ریسکیو ٹیم نے زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا ہے. تو سردیوں میں اس طرح کے واقعات ویسے نہیں, اور اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے ہم واقعات رپورٹ کرتے تھے کہ جی گیس لیکیج کے باعث کوئی لوگوں کی جان چلی گئی. اب اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط برتنے کی ضرورت ہے, کیونکہ گیس جو گیس کمپنیز کی طرف سے دی جاتی تھی, جو لائن میں آتی تھی, وہ اب ملنا کم ہو گئی ہے. لوگ آلٹرنیٹیو مینز کی طرف جا رہے ہیں, جیسے کہ سلنڈرز ہیں اس کے اندر,
اور اس کے اندر چکر یہ ہے کہ سلنڈرز گھروں میں جگہ جگہ رکھے جا رہے ہیں. کئی جگہ تو صدف تھیلیاں بھر کے بھی یوز کی جاتی ہیں, کئی جگہ سب سٹینڈرڈ سلنڈرز یوز کیے جاتے ہیں. پھر ان کی ہینڈلنگ ایک بڑا مشکل کام ہے اور اس کو تھوڑا بہتر طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ آپ کی زندگیوں کا معاملہ ہے, یہ مذاق نہیں ہے. جتنی آپ کر سکتے ہیں کریں, آپ بالکل ریلائی نہ کریں. اگر آپ جہاں سے لے کر آ رہے ہیں وہ آپ اس کو تھورلی چیک کریں, 1 دکان 2 دکان 3 دکانوں سے جا کر. اور ظاہر ہے اب جب لوگوں کے گھروں میں گیس لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو تو پھر وہ گیس سلنڈر کا ہی استعمال کرتے ہیں. اس طرح کے پھر واقعات رونما ہوتے ہیں. آئی پرے کہ بچے صحیح سلامت رہیں اور جلد باز صحت یاب ہوں. اچھا جی, اب جب بات ہو رہی ہے کیونکہ مہنگائی ہے, لوگ ان ایشوز پر آ گئے ہیں کہ جی گیس نہیں آ رہی ہے تو پھر وہ گیس سلنڈر بھی خرید رہے ہیں, ان سے ان کے خرچے میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. ایسے میں سردیوں میں لوگ انڈوں کا استعمال بہت کرتے ہیں. اب انڈوں کی قیمتیں آسمان سے بھی کہتے ہیں نا بالکل اوپر جا رہی ہیں, یعنی کہ 380 سے 400 کے قریب اب درجن بھر انڈے ہو گئے. اور پرائز کنٹرول تو ویسے ہے ہی نہیں, لیکن یہ جو عام فارمی انڈا ہے یہ تقریباً 40 روپے کا ایک 35 سے 40 روپے میں یہ انڈا بیچا جا رہا ہے. اور اس وقت مختلف علاقوں میں صورتحال یہ ہے کہ یہ قیمتیں ان کی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ میکینزم جو ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا بھی کچھ ہے, لیکن کچھ من مانی قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں. اور میں پہلے یہ کہا کرتا تھا کہ جب گرمیوں میں قیمتیں 250 سے 300 تک پہنچ جائیں گی تو سردیوں میں قیمتیں کہاں تک جائیں گی. تو اٹ نیڈس ٹو بی چیکڈ اینڈ اٹ نیڈس ٹو بی کنٹرولڈ. اگر اب میں آپ کے ساتھ ازرائے مذاق جا کے وہ کمشنر صاحب کی فہرست جاری کردہ دیکھوں تو اس میں پھر آپ کو پتا ہوگا کہ وہاں پر ایک مذاق کی سوا کچھ نہیں ہوگا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انڈا کہیں پہ 35 کا ہے اور کہیں پر 40 روپے کا ہے. ایک انڈا 40 روپے 50 روپے ان کی کوئی وقت ہوا کرتی تھی کسی زمانے میں, لیکن اب ان کی کوئی اہمیت نہیں رہی. اسی طریقے سے اور بھی آپ چیزوں کے اگر دام دیکھیں تو وہ اسی پرائس میں آپ کو مل رہے ہیں. اب پاکستانی عوام مہنگائی سے آلریڈی پریشان ہے. ایسے میں جن چیزیں تو گوشت نہیں ہے, مطلب لوگوں کے لیے کہتے ہیں نا ہم تو گوشت نہیں کھا سکتے, ہم مہینے میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں. یہاں پر انڈا کھانا پروٹین کا سب سے مطلب اس کے اندر پروٹین آپ کو بڑے آسانی سے مل جایا کرتا تھا, اور بچوں کے لیے خاص طور پر جو گروئنگ ایج ہوتی ہے اس کے اندر یہ بہت نیسیسٹی ہوتی ہے. لیکن اب نہ جانے اسے ممکن ہوگا, کوئی اس پہ دھیان نہیں دے رہا, کوئی اس پہ توجہ نہیں دے رہا. بہرحال بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب جی وقت آ گیا ہے پنجاب حکومت کے ایک اچھے قدم کو سراہنے کا. ظاہر ہے کہ ٹرانسجینڈر کمیونٹی آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ظاہر ہے کہ ایک بڑا متحرک فریق ہیں, اور ان کو تعلیمی یافتہ بنانے کے لیے قدم اٹھایا گیا ہے. اور لاہور میں ٹرانسجینڈر اسکولز میں رجسٹرڈ خواجہ سراؤں کو ماہانہ 10,000 روپے وظیفہ دیا جائے گا. اس کے لیے شرط یہ ہے کہ 80% حاضری ہونی چاہیے. ایک بہت اچھا اقدام ہے. آپ سوچئے کہ اسکول جانے انسینٹیوائز جب آپ چیزوں کو کرتے ہیں نا تو اس کے اندر پھر یہ ہے کہ کافی فائدہ ہوگا. آئی ریممبر کہ وہ پڑھا لکھا پنجاب کے نام سے ایک اسکیم تھی, تو اس وقت بچوں کو کچھ وظائف بھی دیے جاتے اسی بنیاد پر کہ ماں باپ ان کو بھیجیں گے, کتابیں وغیرہ تو مفت میں دی جاتی تھی لیکن ساتھ میں کچھ وظیفہ 1000 روپے 2000 دیے جائیں گے. اور خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے جی کھانا بھی دیا جائے گا پراپر, اور جو آپ اس سے ریلیٹڈ جو بکس ہوں گی وہ بھی آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. اور مقرر کردہ رقم میں 5000 روپے کرایہ اور 5000 روپے وظیفہ اس میں شامل ہے جو 10,000 روپے ہے. تو یہ کتنا احسن اقدام ہے, اسی پر بات کر لیتے ہیں جی پنجاب حکومت کے اچھے اقدام کے حوالے سے. اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر نیار اقبال, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا ہمیں بتا دیں اس پروگرام کا آغاز کب سے ہوگا, اور آپ کے خیال میں کتنا نمبر ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اچیو کر لیں گے, کتنے اس کمیونٹی سے متاثرہ جو لوگ ہیں ان کو انرول ہونا چاہیے, اور اس کی ٹارگٹ کیا ہے؟ میڈم اس کا پانچ چھ ماہ سے اس کی جو کلاسیں ہیں ریگولر جاری ہیں. ہماری ایک اسکول ہے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول برکت مارکیٹ, اس میں ہم نے اسکول کا ایک پورشن جو ہے وہ مختص کر دیا ہے ان کی کلاسوں کے لیے نا. تو ماشاءاللہ یہاں پہ بچے جو ٹرانس اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھرپور وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ٹیچر ان کے لیے ہم نے مختص کیے ہوئے ہیں, اور روزانہ ان کی جو ہے وہ 11 سے 1 بجے تک کلاس ہوتی ہے ان کی. اچھا, اس کے اندر عمر کی کوئی حد تو نہیں ہے؟
नहीं, उम्र की कोई हद नहीं है। जो भी जिस भी उम्र के यहाँ पे स्टूडेंट आ जाते हैं हम इनको एनरोल कर लेते हैं और उनको। अब आप कह रहे हैं 4 से 5 महीने हो गए ऑलमोस्ट, या 4 महीने, तो एनरोल नंबर्स आपके पास अभी तक क्या है जो एनरोल्ड हुए हैं, रेगुलर आ रहे हैं? पंजाब में तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये क्लासें चल रही हैं, इस तरह लाहौर में भी है। लाहौर में हमारे पास इस वक्त 25 से ऊपर स्टूडेंट हैं। अच्छा, चल रहे हैं। उसकी अपनी कैंपेन शुरू कर रखी है, मुख्तलिफ अपने इदारों के हेड्स को कहा है कि जो कम्युनिटी के हमारे जो लोग हैं, ये जो इनको कन्वे करें, इनको अवेयर करें कि ये स्कूलों में दाखिल हों, ताकि ये भी जो है हमारे मुल्क का जो है पॉजिटिव हिस्सा बन सके। अच्छा नैयर साहब, मुझे एक बात बताएं कि इसमें जाहिर है कि जो असातिज़ा हैं उनका रवैया बड़ा मैटर करता है। अच्छा, और असातिज़ा का रवैया भी मैटर करता है, और उनको तरबियत देना, उनको ट्रेन करना कि वो ख्वाजा सराओं को किस तरीके से ख्याल रखें, क्योंकि सेंसिटिविटी बड़ी इस मामले के साथ अटैच्ड है। तो उसके लिए कोई स्पेशली आपने कोई ट्रेनिंग करवाई है उनकी? इनको बताया है कि हमारे इलेक्टेड ये हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, इनको अच्छे अंदाज से उनको पढ़ाना है, तालीम देनी है इनको। रवैया उनका बड़ा अच्छा और पॉजिटिव रवैया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि किसी को कोई टीज करे या फिर हमने खवातीन सादा वहाँ पे हमने एंगेज किए हैं जो उनको अच्छे तरीके से जो तालीम और तरबियत का जो है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या या तमाम सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? साथ ही ज़ाहिर हुनर भी सीखना बड़ा आजकल बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया, खासतौर पर अगर हम IT की फील्ड की बात करें तो कोई स्किल्स भी इन्हें सिखाई जा रही हैं? हुनर का भी नहीं शुरू हुआ। प्राइमरी लेवल के जो स्टूडेंट हैं उनकी तालीम जो है प्राइमरी लेवल की है। हम देख लेते हैं कि बाद बच्चों ने ऑलरेडी 5वीं तक पढ़ी होती है, तो उसकी पहले जजमेंट कर लेते हैं कि ऑलरेडी जिन्होंने 5वीं तक पढ़ी है उनको 6वीं से शुरू करवा देते हैं। जो बिल्कुल नहीं पढ़े लिखे होते हैं उनको हम प्राइमरी से ABC से शुरू करवाते हैं। तो उनकी ऑलरेडी जो तालीम है उसको मद्देनजर रखते हुए आगे इनकी सिलसिला जो शुरू किया। अच्छा, दूसरा शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया जाएगा? जाहिर है कि 5,000 रुपये वजीफा है, 5,000 रुपये किराया है, बाज़ औक़ात लोग लालच में भी आके इनरोल हो जाते हैं। ऐसा तालीम तो वैसे हासिल करना हर किसी का ही फर्ज है, लेकिन इस चीज़ को थोड़ा सा कुछ इस पे नज़र रखी जा रही है। इसको लालच में कहें, इसको पैक की जाइए। ज़ाहिर है हमारे मुल्क में अपना बड़े मामलात हैं, मौशी मामलात हैं, तो इसीलिए उनको ये इंसेंटिव दिया है कि आप जो है आए, आपको इंसेंटिव दिया जाता है। छोटे मोटे जो और वो काम करते हैं, जो सरगर्मियाँ हैं, उनको छोड़ कर वो आते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इनको 10,000 रुपये और प्लस स्टेशनरी और मुख्तलिफ NGO से इनको खाना हम प्रोवाइड करके देते हैं। अच्छा। तो खाना है वो मुख्तलिफ NGO से लेते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो 10,000 रुपया पर मंथ देती है इनको, 5,000 रुपये वजीफा जैसे अभी आपने बताया, और 5,000 रुपये ट्रांसपोर्ट की मद में। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। नैयर इकबाल साहब गुफ्तगू कर रहे थे, और ज़ाहिर है बड़ा अच्छा इकदाम है, लेकिन आई थिंक इसमें और नंबर्स का इजाफा होना चाहिए। उन्होंने कहा 25 तकरीबन अभी स्टूडेंट्स हमारे पास है, तो जरा फायदा जी ओवरऑल कम्युनिटी को पहुंचना चाहिए। पहुंचना चाहिए जी, पहुंचना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहुंचना चाहिए जी, पहुंचना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जी। अब जरा तस्करा कर लेते हैं डस्का का, और हम खाबे का तस्करा कैसे ना करें? ये कैसे ये तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये तो मुमकिनात में से नहीं है ना कि हमारा शो जो है वो फीका फीका चला जाए। इस टाइम तक तो भूख भी जाग जाती है, बहुत भूख जाग जाती है। अच्छा, तो अब ये है कि हम तस्करा करने जा रहे हैं डस्का में मछली का, और वो मछली जो कि तली गई है सरसों के तेल में। जस्ट लेट दैट सिंक इन। सरसों के तेल में तली हुई मछली और ठंडी ठंडी हवाएं। वाह 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 वाह, क्या बात है। उसके साथ कोई चटनी भी होगी। ओए होए होए होए। तो क्या मतलब सर्दी क्या सब कुछ ही भाग जाए? तो कौन रिपोर्ट कर रहे हैं जी? राना गुलाम मुस्तफा साहब। सर्दियों की रात हो, दोस्तों का साथ हो, ऐसे में गर्मा गर्म मछली मिल जाए तो सर्दी ऐसे जैसे भाग ही जाए। आम शिंगारी, और ये ट्रेडिशनल भी है, यहाँ पे तो लोग यूज करते हैं, खाते हैं, घरों में भी इस्तेमाल होती है। मैं इंग्लैंड से हूँ और फिश करने के लिए मेरे भतीजे साथ। सरसों के तेल में मछली तैयार करने वालों का बताना है कि असली मसालों से मुनफरद जायका ख्वाबों के शौकीन लोगों को यहाँ खींच लाता है। अब हम अपनी मछली लेके आते हैं, ताज़ी मछली, इसको हम 2 दिन मसाला लगाकर तैयार करते हैं और इसको सरसों के तेल में हम फ्राई करते हैं। मछली सर्दियों की वो सौगात है जो कुव्वत मदाफत भी बढ़ाए, बीमारियों से भी बचाए। गर्मा गर्म मछली एक अलग से मजा देती है। कैमरामैन इरफान भट्टी के साथ राना गुलाम मुस्तफा, एयरवाई न्यूज, डस्का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, लोग एंजॉय कर रहे हैं। जब भी मैं ऐसे मंजर देखती हूँ ना, रात गए दोस्तों के साथ मछली खा रहे हैं, कहीं पे कढ़ाई में कुछ खा रहे हैं, कुछ और खा रहे हैं, मुझे लड़कियां नजर नहीं आती। लड़कियां क्यों नहीं इस तरह खा सकती बाहर बैठ के? अपनी दोस्तों के साथ क्यों एंजॉय नहीं कर सकती? कर सकती हैं, जाना चाहिए उनको, बिल्कुल जाना चाहिए। लेकिन मैं एक और चीज सोच रहा था क्या कि आप सोचें, इतनी मछलियों में घिरे हुए राना साहब
اور اتنے سنجیدہ انداز میں انہوں نے اینڈ میں اپنی رپورٹ کا اختتام کیا. نہیں انہیں بھوک جاگ گئی ہوگی تو وہ سوچ رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں پلیٹ ہونی چاہیے تھی اور آپ کے مطلب کیا بتاؤں آپ کو بس وہ پلیٹ میں مچھلی دیکھنی ہاں یہ بات. چلیں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں, اپنا سب بہت سارا خیال رکھیے گا میری طرف سے. اللہ حافظ. میں نے تو یہیں بیٹھا